Good cloudy, good rainy, and a very pleasant evening, and welcome to TBH. विरासत या इनहेरिटेंस महज ज़मीन की नहीं होती, बल्कि वो अपने साथ तारीख़, चंद यादें, कुछ जुदाइयाँ और कई सवालात भी हमें सौंप देती है। और अगर बात हो किसी ऐसी सरज़मीन की जो सियासी खींचातानी, हिजरतों और अधूरे ख्वाबों का मैदान हो, तो लामहला वहाँ की शनाख्त या वहाँ की शनाख्त की इकाइयाँ भी किसी न किसी रंग में बटी हुई होती हैं। आज हम आज़ाद जम्मू कश्मीर की उस शनाख्त का सुराग लगाने की कोशिश करेंगे जो माजी की सियासत, हिजरत और ख़ामोशियों में लगता है कि कहीं खोसी गई है। एंड हेंस द टाइटल जो आप मेरी पुश्त में बोर्ड पर लिखा हुआ देख सकते हैं, दी अनफिनिश्ड इनहेरिटेंस, मेमोरी, आइडेंटिटी एंड दी आज़ाद कश्मीरी सेल्फ। और इस मौजू पर गुफ्तगू के लिए वी हैव कोमल राजा विद अस, जो मेरे दाएं जानिब तशरीफ़ फरमाए हैं। कोमल हेल्स फ्रॉम हजीरा, पूंछ, आज़ाद जम्मू कश्मीर। आपकी डॉक्टरेट है इन सोशल एंड कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी एट लुडविग मैक्सिमिलियन यूनिवर्सिटी ऑफ म्यूनिख. Her dissertation focuses on negotiating autonomy in Azad Jammu Kashmir, politicization of identity and everyday life. कोमल उर्दू में नसर भी लिखती हैं और आप शायरी करती हैं इन पहाड़ी. बहुत शुक्रिया हमारे लिए वक्त निकालने का. आप लोगों की आमद का भी शुक्रिया. थोड़ी सी जहमत करके अपने सेल फोन्स काइंडली स्विच कर लें टू साइलेंट मोड सो दैट देयर इज़ नो डिस्ट्रैक्शन. जैसा कि यहाँ की रवायत है, गुफ्तगू के बाद हाउस ओपन होता है फॉर Q&A, ताकि आप भी अपने सवाल या तबसरे, तज्ज़िये, राय के साथ हमारे साथ इस मुकालमे का हिस्सा बन सकें. जब वो मरला आए तो अपना हाथ बुलंद कीजिएगा ताकि आपको ये माइक्रोफोन दे दिया जाए. इसके बिना आपकी आवाज़ जो है वो ऑनलाइन ऑडियंस तक नहीं जा पाएगी. तो बस इस चीज़ का ख्याल रखिएगा. एंड दैट्स इट. तो चलिए आज़ाद जम्मू कश्मीर की मेमोरी और आइडेंटिटी का सुराग लगाते हैं. प्लीज़ वेलकम डॉक्टर कोमल राजा. अस्सलाम वालेकुम. जैसे कि नैयर ने बताया, मेरा नाम और मेरा जो काम है वो तो उन्होंने मुख्तसर तरीन अंदाज़ में बता दिया, और मैं ख़ुद भी उसके ऊपर ज़्यादा गुफ्तगू नहीं करूँगी. आप सब लोगों का शुक्रिया वाकई इस क्लाउडी और रैनी इवनिंग में जो है वो इस किस्म के एक टॉपिक के लिए टाइम निकालने का. गुफ्तगू जो है वो करने से पहले मैं ये बताऊंगी कि इस रिसर्च के साथ जो है वो मेरा एक पर्सनल लिंक क्या है. जैसे कि आपके बहुत सारे लोगों को पता होगा कि मैं ख़ुद भी आज़ाद जम्मू कश्मीर से मेरा ताल्लुक़ है. और ये रिसर्च मैंने बाकायदा तौर पे तो अपने एमफिल के दौर से शुरू की. और पहले मैंने जो है वो साइकोलॉजिकल डायमेंशंस ऑफ आइडेंटिटी कंस्ट्रक्शंस ऑफ आज़ाद कश्मीरी पीपल जो है वो देखने की कोशिश की उसमें. एंड देन इट ग्रू इनटू अ लार्जर क्वेश्चन, जिसमें फिर जो मेरी डॉक्टरेट है उसका रिसर्च टॉपिक है कि नेगोशिएटिंग ऑटोनॉमी इन आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर एंड हाउ एवरीडे लाइफ इज़ पोलिटिसाइज्ड. तो उसमें पर्सनल ताल्लुक़ इसलिए भी है कुछ कि मैं ख़ुद जिस तरह के हालात में मेरा ब्रॉटअप हुआ है, वी हैव बीन बम्बार्डेड विद अ लॉट ऑफ नैरेटिव्स गोइंग अराउंड, वाज इट लाइक थ्रू मीडिया या थ्रू फैमिली इंस्टीट्यूशंस या थ्रू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस. तो वहाँ पे जो है वो एक सेंस ऑफ हाइपर पोलिटिसाइजेशन आपको एवरीडे लाइफ में हर जगह पे नज़र आएगा. वॉल चॉकिंग की सूरत में मुख्तलिफ प्रोटेस्ट जो हैं वो आए दिन हो रहे होते हैं. कभी जो है वो अनअनाउंस्ड क्रॉस बॉर्डर फायरिंग की वजह से स्कूल्स बंद हो जाते हैं, छुट्टियां हो जाती हैं. यूजुअली जो है वो हालात मौसमी हालात ख़राब होते हैं तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स बंद होते हैं. लेकिन हमारे यहाँ लोग मैट्रिक का इम्तहान देने से इस वजह से चूक जाते हैं कि शायद बॉर्डर एरिया पे कोई टेंशन चल रही होती है. तो इस तरह के हालात में जो है वो मेरा अपना ब्रॉटअप हुआ है. ख़ुद मेरी मदर जो हैं वो शी यूज़ टू टीच इन अ गवर्नमेंट स्कूल, कॉलेज इनफैक्ट. तो वो उनकी बहुत हार्ड एरियाज़ में ड्यूटीज़ हुआ करती थी, उनकी ट्रांसफ़र होती थी इस तरह के इलाकों में भी, एंड शी यूज़ टू गो देयर. तो वो जो ख़ास तौर पे वक्त होता था हमारे लिए उस इंतज़ार का कि आज अम्मी जो है वो बिल्कुल एक बॉर्डर वाले इलाके पे गई हुई हैं और कोई हमें बस क्लैरिटी नहीं होती थी, अनसर्टेनिटी और उस अनप्रडिक्टेबिलिटी में. लाइक जस्ट इमेजिन के व्हेन यू आर 5 years old, 4 years old और आप ये सोच रहे हैं कि पता नहीं अम्मी जो है वो सही सलामत वापस आएंगी कि नहीं आएंगी. उस वक्त सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया का दौर नहीं था, सो
ویسے تو خدا کا شکر ہے کیونکہ کوئی جو جس لیول کی مس انفارمیشن آج کل ریپڈلی جو ہے وہ وائرل ہو جاتی ہے اس طرح کا تو نہیں ہوتا تھا، لیکن یہ ہے کہ ہمیں اس وقت لوکل جو ہے وہ چینل سے ٹریول کرتی ہوئی کوئی خبر آتی تھی. تو اس طرح کی شامیں گزری ہوئی ہیں گھروں میں جہاں پہ سارا دن جو ہے وہ دعاؤں میں گزر رہا ہے. لیکن ان حالات میں رہنے کے باوجود میرے اندر جو ایک تھا، کہہ لیں آپ، ایک وہ کیوروسٹی تھی کہ دس از ناٹ اونلی اٹ، کہ ہم جو ہے وہ ہر وقت خوف میں ہی نہیں رہ رہے ہوتے، ہم ہر وقت جو ہے وہ کسی زندگی اور موت کے ایج پہ ہی نہیں رہ رہے ہوتے، بلکہ ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں بہت ساری خوشیاں بھی منا رہے ہوتے ہیں، بہت ساری موسم کو انجوائے کر رہے ہیں، آپس میں فیملی کی گپ شپ کو بھی انجوائے کر رہے ہیں، بازاروں میں جا رہے ہیں، خریداریاں کر رہے ہیں. تو ایک کسی حد تک ہم وہاں پہ ایک نارملائز زندگی پہ گزار رہے ہیں. یہ نہیں ہے کہ ہر وقت جو ہے وہ سر پہ کفن باندھ کے کسی جنگ کی تیاری میں ہی بیٹھے ہوئے ہیں. تو پھر یہ جو ہے اس لینز سے آزاد جموں کشمیر کی روزمرہ کی زندگی کو سامنے لانے کا ایک جذبہ میرے اندر پیدا ہوا، اور اس کو پھر میں نے اپنی ہائر اسٹڈیز کی ریسرچ کے اندر کنٹینیو کیا. اور آج کی گفتگو میں اپنی جو اس ریسرچ، ایک تو ظاہر ہے میں نے ریسرچ ٹائمنگ کے اندر فارملی جیسے آپ اپنا ڈیٹا کلیکشن کرتے ہیں، فیلڈ ورک کرتے ہیں، لوگوں کے پاس جاتے ہیں، انٹرویوز کرتے ہیں، اس کی جو ہے وہ میری فائنڈنگز ہیں یا میری آبزرویشنز ہیں، وہ سٹوریز ہیں، وہ شیئر کروں گی. اس کے علاوہ ظاہر ہے جب میرا وہاں پہ براٹ اپ ہوا ہے تو پھر اس سینس میں بھی جو ہے وہ ایک انسائڈرز پرسپیکٹیو بھی ہے میرے پاس، وچ از کمپلیمنٹڈ ود مائی ریسرچ انویسٹیگیشنز. تو شروع جو ہے وہ ہم اپنے ٹاک کے عنوان سے ہی کرتے ہیں، کیونکہ مطلب انفنشڈ انہیریٹنس ان اٹ سیلف از اے ٹرم دیٹ نیڈز اے لٹل بٹ آف انفولڈنگ، کہ وٹ ڈو آئی ایگزیکٹلی مین بائی انفنشڈ انہیریٹنس. جیسے کہ نیئر نے بات کی کہ انہیریٹنس جو ہے وہ صرف زمینوں کی نہیں ہوتی، بلکہ ہمارے جذبات کی بھی ہوتی ہے، ہمارے جو ہے وہ تاریخ کی بھی ہوتی ہے، اور سوشو پولیٹیکل کنڈیشنز یا سچویشنز کی بھی ہوتی ہے. تو اسپیکنگ آف اونلی آزاد جموں اینڈ کشمیر، بیکاز میری جو ریسرچ فوکس ہے اٹس ناٹ اباؤٹ دا انٹائر فارمر پرنسلی اسٹیٹ آف جموں اینڈ کشمیر وچ انکلوڈز دا انڈین ایڈمنسٹریڈ پارٹ اینڈ گلگت بلتستان جو کرنٹلی ہے پاکستان کے انڈر. اس میں میرا فوکس صرف اس ریجن کا ہے جس کو آج کی زبان میں ہم دا اسٹیٹ آف آزاد جموں اینڈ کشمیر کہتے ہیں. تو وہاں اس کو اگر دیکھا جائے تو اس کی جو تاریخ، جنرلی جو انہیریٹنس کا کانسیپٹ ہے، اس کی جو ہماری انڈرسٹینڈنگ ہے، ایون ایک لے مین انڈرسٹینڈنگ، وہ یہی ہے کہ اٹ امپلائز اے کلیئرٹی اینڈ اے لینیج اور ہینڈ اوور آف سم تھنگ ریسیوڈ فرام دا پاسٹ ود اے سینس آف اے کنٹینیوٹی. But what Azad Kashmiris or the people of Azad Kashmir who identify with that land, but they have it in form of a discontinuity and in form of silences and ruptures, and what we have inherited is ambiguous and it is contested and incomplete. So that's why I chose the title Unfinished Inheritance, and then in which sense it is unfinished. So if we talk about the borders, let's say, so we inherit borders that do not belong to us. It is in fact not a border, we call it line of control, LOC. So that's why it is not that much peaceful compared to جیسے ایک finished borders ہوتے ہیں. ویسے تو میں ان اے گرینڈر اسکیم آف پولیٹیکل جو ہے سسٹم، اس میں بارڈرز کے بھی کوئی اتنے حق میں نہیں ہوں، لیکن ایل او سی از اسٹل مور فریجائل کمپیئر ٹو اے سیلڈ بارڈر. اسی طرح سے جو ہیں ہم نے جتنی جنگیں دیکھی ہیں 1947 کے بعد 3 جنگیں تو ہم دیکھ چکے ہیں، اور وہ دے آر فوٹ ان آر نیمس بٹ ناٹ اسپیسیفکلی فار آر اون ایجنسی. اور the very name آزاد that promises freedom, but ہمیں پتہ ہے کہ ہماری ایوری ڈے lived reality جو ہے وہ it is marked by dependency and marginality and invisibility. So we are still, you can say that we exist in limbo when it comes to our historical legacy or our cultural sharings and our continuity of that inherited ethos, کہہ لو local ethos. اور سب سے زیادہ جو ہے وہ اس کا امپیکٹ اس فارم میں ہوا ہے کہ میں نے یہاں پہ وہ یوز کیا کہ ہمیں جو پرومس کی گئی تھی، چاہے وہ ریکگنیشن تھی، فریڈم تھی، یا وہ رائٹ ٹو سیلف ڈٹرمنیشن تھا، سو دیٹ از اسٹل این انفنشڈ پرومس. اینڈ دیر آر پیپل ان فیکٹ آئی تھنک ہو بلانگ ٹو دا انٹائر اسٹیٹ آف فارمر پرنسلی اسٹیٹ آف جموں اینڈ کشمیر، دے ویری مچ لک فارورڈ ٹو کہ اس وعدے کو پورا کیا جائے اور اس
جو ہے ریاست میں بسنے والے لوگوں کو ایٹ لیسٹ ایک مرتبہ تو موقع دیا جائے کہ وہ اپنے اظہار کا اپنے آئیڈیالوجی کا اظہار جو ہے وہ انڈیپینڈنٹلی کر سکیں. لیکن وہ انفارچونیٹلی نہیں ہو سکا کیونکہ اس کی کنڈیشنز کچھ ایسی ہیں کہ فیئر پلیبسائڈ جب ہم کہتے ہیں تو فیئر ہونے کے لیے وہ پہلے علاقے کا ڈی ملیٹرائز ہونا ضروری ہے, اور ڈی ملیٹرائزیشن جو ہے وہ انفارچونیٹلی دونوں طرف سے جو ہے وہ نہیں ہو سکی, جس کی وجہ سے پھر آج تک پلیبسائڈ بھی کنڈکٹ نہیں ہو سکا. تو یہ جو ایک انفنشڈ انہیریٹنس ہے, یہ ہمارے لیے جو سوال چھوڑتی ہے وہ اس کا تعلق پھر ڈائریکٹلی میموری کے ساتھ اس طرح سے بنتا ہے کہ وٹ واز ٹیکن فرام اس اینڈ وٹ واز لیفٹ بیہائنڈ اینڈ وٹ وی لرنڈ ٹو فرگیٹ. تو اسی انفنشڈ انہیریٹنس کے آئیڈیا کو, جو کہ میں نے اپنے انڈرسٹینڈنگ کے مطابق آپ کو کلیریفائی کیا ہے, اس میں سے یہ ہے کہ ہم جو ہے وہ 1947 کے بعد سے جس قسم کی ایک بروکن ٹرانسمیشنز ہیں یا بروکن ٹرانسمیشنز آف میموریز ہیں, فریگمنٹڈ ہماری سٹوریز ہیں, سائلنسڈ گریفس ہیں, ان کو لے کے ہم آگے کیسے اپنی ایوری ڈے لائف میں چل رہے ہیں, اس میں سے وٹ وی آر الاؤڈ ٹو ریممبر اینڈ وٹ وی آر ناٹ الاؤڈ ٹو ریممبر, وٹ وی آر ایکسپوز ٹو سسٹمیٹیکلی forget and systematically remember, اس کے بارے میں ہم بات کریں گے کہ in my section when I put it that how memory is connected with the identity constructions. So here I'm talking about not the individual memories, also individual memories, but like the collective memories of a land جیسے ایک ہوتی ہیں, یا ایک علاقے کی اپنی memories, خاص طور پہ جس علاقے نے اتنی زیادہ جو ہے وہ انویژنس دیکھی ہوں, اتنے اٹیکس دیکھے ہوں, اور پھر اتنے کانفلکٹ ریڈن اور ہیویلی ملیٹرائزڈ قسم کی ایوری ڈے زندگی گزاری ہو. دوسرا یہ بھی ہے کہ جو اینتھروپولوجی میں, اب آئی ڈونٹ وانٹ ٹو نیم دا اینتھروپولوجسٹ اینڈ میک دس ٹاک ویری تھیوریٹیکل اینڈ لوڈیڈ ود اکیڈیمک جارگنس, لیکن اس میں ہم کہتے ہیں کہ میموری جو ہے وہ بیسیکلی اٹ از کیریڈ تھرو باڈیلی پریکٹسز, تھرو کو میموریشن, ایون تھرو ایبسنس. فار ایگزامپل what that is no longer there, لیکن ہم we still live it through our memories, it is immediately absent. فار ایگزامپل اس کی امیڈیٹ مثال میرے ذہن میں یہ آتی ہے کہ جیسے ہمارے شیئرڈ نیبرہڈس تھے 1947 سے پہلے, اس نیبرہڈ میں اس کی ڈویژن جو ہے وہ کسی مذہب کی بنیاد پہ نہیں تھی کہ یہ ہندوؤں کا محلہ ہے, یہ مسلمانوں کا محلہ ہے, یہ سکھوں کا محلہ ہے, یہ بدھسٹ کا محلہ ہے. تو وہ اب اس طرح سے ہمارے محلوں کی ڈویژن تو نہیں رہی, بٹ وی اسٹل ریممبر اٹ. سو ایون یو نو دا ایبسنس سم ہاؤ بیکمز پارٹ آف فیلنگ سم تھنگ اینڈ ریممبرنگ سم تھنگ. اسی طرح سے اپنے فیلڈ ورک کے دوران جو ہے وہ میں بہت سارے, کچھ اتنے زیادہ تو نہیں مگر اکا دکا مجھے ایسے لوگوں سے بھی انٹرویو کرنے کا یا ان سے بات چیت کرنے کا موقع ملا جنہوں نے خود بذات خود 1947 کی پارٹیشن دیکھی ہوئی تھی, اور وہ اس وقت اپنے ہوش میں تھے. لڑ سے 12-11 سال کی عمر کے لوگ تھے وہ اس ٹائم پہ, 14 سال کی عمر کے. اور ان کی جو یادیں ہیں اس میں خود میری اپنی دادی بھی شامل ہیں, میری نانی بھی شامل ہیں. تو جس طرح کی کہانیاں وہ ہمیں سناتی تھیں وہ تو ہمیں آفیشیل جو ہسٹری بکس ہیں اس سے بالکل الگ وہ کہانیاں ہیں, اور جو آفیشیل ہسٹوریکل بکس ہیں ان میں ان کہانیوں کا ذکر نہیں ہوتا, اسپیشلی ٹیکسٹ بکس میں ان کہانیوں کا ذکر نہیں ہے, جس میں وہ یہ بتاتے ہیں کہ جب ہم لوگ اکٹھے رہتے تھے تو اگر ہماری جو ہے وہ شادی ہے, وہ جو ایک بزرگ تھے ان کے ساتھ میں نے انٹرویو کیا, آزاد جموں کشمیر کوٹلی ہے ایک علاقہ اس کا نام. تو ہی واز اسٹل ریممبرنگ اے فرینڈ جس کو وہ لوگ بالا کہتے تھے. اس کا نام کوئی, مجھے اوریجنل نام ان کو خود بھی نہیں یاد تھا پورا, لیکن وہ جو ہے ایک سکھ تھا, اور بالا کا وہ ابھی تک جو ہے وہ احسان مند تھے, کیونکہ وہ جو بزرگ ہیں ان کی بیٹی کی شادی تھی پر ان کے پاس پیسے نہیں تھے, اور جو وہ بالا تھا ان کا دوست وہ اس زمانے کا تاجر تھا وہاں کا, تو ہی واز لائک ویل آف پرسن. تو انہوں نے جا کے اس سے بات کی, اور اس بالے نے جو ہے وہ ان کو ادھار دیا اور کہا کہ یہ بھائی تم میرے پیسے تمہارے پیسے ایک ہی بات ہے, تم بیٹی کی شادی کراؤ ہم اس پہ آئیں گے. سو ہی واز لائک ابھی تک وہ اس کے احسان مند تھے کہ ہی ہیلپڈ می ڈیورنگ مائی ڈیفیکلٹ ٹائمس. پھر اسی طرح سے انہوں نے یہ کہا کہ ہم اپنی شادیوں میں جو ہے وہ دوسرے مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو بلاتے تھے, اور ان میں سے اگر کسی مذہب میں گوشت جو ہے وہ کھانا معیوب سمجھا جاتا ہے تو ان کے لیے جو ہے وہ ہم نے صرف ویجیٹیرین فوڈ کا بھی انتظام کیا ہوا ہوتا تھا. اور اسی طرح سے دوسرے مذہب کے لوگوں کی, تو یہ جو ہمارے تہوار ہیں, فیسٹیولز ہیں, وی یوز ٹو کو ایگزسٹ ود بلیونگ ان ڈفرنٹ ریلیجنز اینڈ ریلیجیس بلیفس. اس قسم کی جو سٹوریز ہیں, اس قسم کا جو ہمارا ایک شیئرڈ ہیریٹیج ہے,
یا وہ نہ تو ٹرانسفر ہوتی ہے ان فارم آف انہیریٹنس، نہ جو ہے وہ ٹرانسفر ہوتی ہے ان فارم آف ریممبرنگ دا ہسٹری اور ریممبرنگ دا سوشو پولیٹیکل سچویشنز آف دیٹ ٹائم. اس کے علاوہ خود میری جو ہیں وہ دادی اماں کی بھی کچھ اس قسم کی کہانیاں مجھے یاد ہیں. آپ لوگوں نے بھی اپنی نانیوں سے اپنی دادیوں سے ایسی کہانیاں مجھے یقین ہے کہ سنی ہوں گی. تو یہ جو ہے اس میں ایک میموری کے ساتھ اٹیچمنٹ ہے کہ ایک سسٹمیٹک مینجمنٹ آف میموری جو ہے وہ کس طرح سے ہوتی ہے، جس کو ہم سسٹمیٹک اریجر کہتے ہیں. کہ خاص اب آج کی جنریشن کے اگر کسی آزاد جموں کشمیر میں بسنے والے ینگ لڑکے لڑکی سے یہ بات پوچھی جائے تو ان کی میموریز میں یہی ہے کہ ہاں آزاد جموں کشمیر میں 2 قومیں بستی تھیں، ایک ہندو اور ایک مسلمان، اور یہ دونوں بالکل الگ ہیں اور آپس میں اکٹھے نہیں ہو سکتے، اور ہم تو ہمیشہ سے جیسے ایک دوسرے کے لیے وہ رائفلیں تان کے رہا کرتے تھے. حالانکہ ایسی بات نہیں ہے. ہم نے ایک محلے شیئر کیے ہوئے ہیں، ہم نے ایک دوسرے کے ماتموں پہ افسوس بھی کیے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کی شادیوں پہ خوشیاں بھی منائی ہوئی ہیں. تو یہ کس طرح سے جو ہے میموری اریجر دین اٹ لیڈس ٹو دا کنسٹرکشن آف آئیڈینٹی. ابھی نیئر نے بھی جو ہے وہ انٹروڈکشن کراتے ہوئے ٹاک کی ایک لفظ استعمال کیا، شناخت. اور یہ لفظ کو جو ہے انگریزی میں ہم آئیڈینٹی کہتے ہیں. یہ بہت زیادہ جب بھی جموں کشمیر کی بات ہوگی تو فوراً شناخت اور آئیڈینٹی کی بات آ جاتی ہے، اور ایز ایف کہ آئیڈینٹی اور شناخت ان اٹ سیلف کوئی جو ہے وہ بڑی فکسڈ کوئی آئیڈیا ہے، اور وہ کوئی بڑا ایک ایسی چیز ہے جو ہم سے کھو گئی ہے، یا ایک ایسی کوئی چیز تھی جس کے اب ہم کرائسس سے گزر رہے ہیں. تو میری ریسرچ کے دوران میرا اپنا بھی جو ہے وہ پرسنل پرسپیکٹیو اس بارے میں چینج ہوا ہے، کیونکہ میں جن حالات میں گریو اپ ہوئی تو میں بھی ایسے ہی پرسیو کیا کرتی تھی کہ ہاں ہم کوئی سیپریٹ لوگ ہیں، ہماری کوئی اپنی شناخت ہے اور وہ ہم سے چھن گئی ہے، اور اب ہمیں اس کو دوبارہ حاصل کرنا ہے، جیسے کہ شناخت کوئی کانکریٹ چیز ہے. لیکن اینتھروپولوجیکل پرسپیکٹیو سے یا ایون اکیڈیمیا کے اندر بھی اگر ہم بات کریں کہ جو آئیڈیا آف آئیڈینٹی ہے اس میں تو ایون آئیڈینٹی جو ہے وہ ناؤ از کنسیڈرڈ ایز اے ویری لوڈیڈ ٹرم اینڈ اٹ از کنسیڈرڈ ایز اے کنٹیسٹڈ ٹرم. کہ بلکہ رادر اس کی جگہ ہم استعمال کرتے ہیں آئیڈینٹیفیکیشنز، جس میں جو ہے وہ دیر از مور روم ٹو انکلوڈ دا پرسنل ایفیلیشنز اور دا سچویشنل رولز. فار ایگزامپل اب ہم کس بیسس پہ جو ہے وہ آئیڈینٹی کو فکسیٹ کریں گے کہ یہ علاقائی شناخت کیا ہوتی ہے، لسانی شناخت کیا ہے، تاریخی شناخت کیا ہے، اور پھر سیاسی شناخت کیا ہے. تو جو سیاسی شناخت کا آئیڈیا ہے وہ زیادہ لانچ بھی جو ہے وہ نیشن اسٹیٹ کے کانسیپٹ کے بعد ہوا ہے، کہ کیونکہ جب ایک اسٹیٹ ہے اس میں پھر ایک نیشن بسے گی، اور پھر اس نیشن کو اپنی اسٹیٹ کے ساتھ لویل ہونا ہے، تو پھر نیشن کو سمجھایا جاتا ہے کہ یہ آپ کی شناخت ہے، یہ آپ کا ترانہ ہے، یہ آپ کا جھنڈا ہے، یہ آپ کے ڈوز ہیں، یہ آپ کے ڈونٹس ہیں، یہ آپ کی سائلنسز ہیں، اور یہ آپ کی جو ہے وہ اوپن اسپیچ کی پاسبلٹیز ہیں. تو یہ میرے خیال سے ہم سب کو سمجھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ دیر از نو اسینشیل آئیڈینٹی جس کی ہم بار بار بات کرتے رہتے ہیں کہ ہم سے کوئی چیز چھن گئی ہے اور اب ہم نے وہ دوبارہ حاصل کرنی ہے. اگر ہم پری 1947 کی بھی بات کریں اور 1857 پہ چلے جائیں، جب فارمر یہ پرنسلی اسٹیٹ آف آزاد جموں اینڈ کشمیر پرنسلی اسٹیٹ آف جموں اینڈ کشمیر کیم ان ٹو بینگ، سو اٹ واز آلسو کریشن آف برٹش گورنمنٹ اس وقت، کیونکہ برٹش راج تھا وہاں پہ، اور اٹ ڈڈ ناٹ ایگزسٹ لائک دیٹ فار ایور. وہ تو وہی جیسے ان کو تو عادت تھی لکیریں کھینچنے کی، نہ ان کو ہماری زبانوں کا پتہ ہے، نہ ان کو ہماری جو ہے وہ کمیونٹیز کا آپس میں ٹائز کا پتہ ہے، نہ ہمارے زمین کے ساتھ تعلق کا پتہ ہے. وہ تو پیپر پہ بیٹھ کے کارٹوگرافی میں بس لائنیں کھینچ دی، یہاں سے سیدھی لگ رہی ہے، یہاں سے ایسی لگ رہی ہے. سو ان کو وہ جو بھی ایک رشین انویژن کا خوف تھا ان علاقوں سے، تو وہ مل ملا کے انہوں نے اس میں شامل کر دیے علاقے جن کو ہم آج کے دور میں گلگت بلتستان کہتے ہیں، اور پاکستانی ایڈمنسٹریڈ جموں اینڈ کشمیر کہتے ہیں، اور انڈین ایڈمنسٹریڈ جموں اینڈ کشمیر. کچھ حصہ جو ہے وہ ایڈمنسٹریڈ بائی چائنا بھی ہے. تو وہ انہوں نے 3 پروونسز بنا لیے، فرنٹیئر علاقہ اور کشمیر پروونس اینڈ جموں پروونس. اس سے پہلے جو ہے وہ صدیوں سے ہماری ایک تاریخ چلی آ رہی ہے، ہماری روایات چلی آ رہی ہیں، جس میں ہمارا شاید آپس میں ایز اے اسٹیٹ یا اسٹیٹ سبجیکٹس کوئی تعلق نہیں تھا. لیکن جموں والوں کی جو ہے وہ اپنی ہزاروں سال پرانی تاریخ ہے، اسی طرح سے کشمیر والوں کی اپنی ہزاروں سال پرانی تاریخ ہے، ان کے اپنی ایک تہذیب ہے، ان کے اپنے جو ہے وہ رسم و رواج ہیں. تو یہ جو ایک آئیڈیا آف آئیڈینٹی ہے نا ایز اے نیشن، اٹ از اے ویری کنسٹرکٹیڈ آئیڈیا، اور اٹ از کنسٹرکٹیڈ تھرو دا پاور اسٹرکچرز. اور یہ جو ہے ایک
اس کو ہیج منی کو مینٹین کرنے کے لیے ضروری ہوتا ہے، جس کے لیے وہ مشیل فوکو ہے ایک فرانسیسی فلاسفر، اور وہ ٹرم استعمال کرتا ہے کہ ہاؤ ٹو بی اے گڈ سٹیزن. تو وہ آپ کو گڈ سٹیزن کی پریکٹسز کرنے کے لیے لائلٹیز بھی شو کرنی پڑتی ہیں، پیٹریوٹک بھی ہونا پڑتا ہے، اور سرٹن آئیڈیالوجیز کو انٹرنلائز اس حد تک کرنا ہوتا ہے کہ ہاں ہم اگر ہم اس علاقے سے ہمارا تعلق ہے تو پھر یہ ہماری ایک اسٹیریوٹیپیکل سی، یہی ہمارا کھانا یہ ہوگا، ہمارا پینا ایسا ہوگا، ہمارے رنگ یہ والے ہوں گے، جیسے سبز ہلالی پرچم ہے، یا اسی طرح سے چاند تارا اس میں ہونا چاہیے. یا تو وہ پھر بہت زیادہ اس میں پھر ریلیجن بھی انوالو ہو جاتا ہے آپ کی نیشنلزم کو انسٹیگیٹ کرنے میں، جس کو ہم ریلیجس نیشنلزم بھی کہتے ہیں. اس کے علاوہ جو کرنٹ میں یہی بات کر رہی ہوں کہ ان ساری میموری مینجمنٹ کے تھرو جس طرح سے آئیڈینٹی کنسٹرکشن ہوتی ہے، تو ہمارے ہاں جو آزاد جموں اینڈ کشمیر میں بائنریز چلتی ہیں، اور وہ نیشنلزم کی بائنریز ہیں یا ریلیجیس آئیڈینٹی کی بائنریز ہیں. اینڈ وی ہیو بین ٹاٹ کہ دو قومیں ہیں، اور وہ ایک جو ہے دشمن ہے اور ایک جو ہے وہ دوست ہے. تو ہمارے پاس اس قسم کے عینی شواہد ابھی بھی جو ہے وہ بہت اپنی اولڈ ایج میں موجود ہیں، لیکن ایک وہ جو ہم اپنی کلیکٹیو میموری یا کلیکٹیو انکانشیس میموری لے کے چلتے ہیں، تو اس میں بھی ہمیں پتہ ہے کہ وی ہیو بین لیونگ ٹوگیدر اینڈ وی کو ایگزسٹڈ بفور دس ڈویژن آف اور دس امپوزڈ ڈویژن آف کہ جی ہم ان سے الگ ہیں، وہ ہم سے الگ. الگ ہونا از ناٹ اے بیڈ تھنگ، ضروری بھی نہیں ہے کہ سب لوگ جو ہے وہ ایک ہی جیسے ہو جائیں، لیکن الگ ہونے کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ ہم آپس میں لڑائی شروع کر دیں. الگ ہو کے ہم کو ایگزسٹ بھی کر سکتے ہیں اور امن و امان کے ساتھ بھی رہ سکتے ہیں. اور دنیا میں ہمارے پاس ایسی مثالیں ہیں جہاں پہ مختلف مذاہب، مختلف زبانیں، مذاہب سے تعلق رکھنے والے لوگ، زبانیں بولنے والے لوگ جو ہیں وہ آپس میں اکٹھے پرامن طریقے سے رہتے بھی ہیں. تو اس طرح کے کانٹیکسٹ میں مجھے ایسے لگتا ہے کہ ایون جو ریممبرنگ دا پاسٹ ہے، یا ریممبرنگ دا ہمارا ایک کہہ لو کہ لیگیسی یا انہیریٹڈ پاسٹ ہے، اس کو ریممبر کرنا بھی ایکٹ آف ریزسٹنس بن جاتا ہے جب آپ کے اوپر اتنی زیادہ امپوزیشنز ہوں. تو اسی ایکٹ آف ریزسٹنس کی روایت کو کنٹینیو کرتے ہوئے یہاں پہ میں آپ لوگوں کو اپنی ایک پہاڑی نظم سناؤں گی، جس میں یہ میں نے فیلڈ ورک کے دوران میں جب میں نے میرپور کے لوگوں سے گفتگو کی، خاص طور پہ پری منگلا ڈیم اینڈ پوسٹ منگلا ڈیم، جو ان کی یادیں ہیں اس زمین کے ساتھ، اس علاقے کے ساتھ، اور ایون پری پارٹیشن، تو اس ساری کا جو مجھ پہ اثر ہوا، اس کے نتیجے میں جو ہے وہ یہ نظم میں نے کہی تھی. تب پہاڑی زبان میں ہے، آئی تھنک کہ بہت سارے لوگوں کو سمجھ آ جائے گی. اس نظم کا عنوان بھی ہے میرپور، تو یہ میرپور شہر کے بارے میں ہے. آہنے چ روکنے ویلیاں وچ میراں ہوراں تے پورن جی، پوٹوہار نال لگنی اس دھرتی کی میلانی مسافت طے کری آباد کیتا. آج ایتھے نے بسنے والے میراں پورن نے متوالے، اس دھرتی کی میرپور آخنے نے. سائیں میراں سا ولی اللہ تے پورن ایشور بھکتی سے. سائیں میراں سے ولی اللہ تے پورن ایشور بھکتی سے، خالق نے سو روپاں آلے اس شہرئی اپنے پرکھیانیاں مٹی چ دبیاں کچھ یاداں ہن. پانی چ ڈبے مندر ہن تے درباری محراباں ہن. قبراں نے ترٹے تختے ہن تے پرانے اجڑے رستے ہن. اس شہرر 12 مہینیاں وچ بس 2 ہی موسم اشنے نے. گرمیاں ہی ہر سو پانی رہنا تے سردیاں چ کھنڈر دسنے نے. اتھے نے مقامی بانے نے کہ ڈیم تے خون نہ پیاسایا. جدوں بھی پارلے پاسے تھی پانی کی چھوڑیا جانا نے. ادوں وے نہ وے منگلا وچوں لاشاں ہی کڈیا جانا نے. اے دھرتی اساں نال رسی ہے، اے دھرتی اساں نال رسی ہے کہ اپنے پرانے پرکھیاں نیاں سب یاداں ہی اساں بھرم کیتا. ہائے میراں تے پورن جی، یو کہ جا اساں کم کیتا. سو کنٹینیوئنگ اباؤٹ دا میموری مینجمنٹ. تو جو میموری میں نے پہاڑی میں نظم سنائی ہے تو مجھے ایک دم سے فلو پہاڑی میں آیا آگے سے کہ میں پہاڑی میں ہی گفتگو بھی کروں. تو خیر جو سسٹمیٹک سائٹس ہیں ہماری میموری مینجمنٹ کی، وہ سب سے زیادہ تو ایجوکیشنل سائٹس ہیں. سب سے پہلے تو فیملی انسٹیٹیوٹ آتا ہے، جس میں جو ہے وہ بچپن سے ہی گھروں سے ہی آپ کو بتائی جاتی ہیں کہ آپ کی لائلٹیز کس طرف ہونی چاہیے، آپ نے جو ہے وہ قربانیاں کس وقت دینے کا موقع آئے گا اور اس وقت چوکنا نہیں ہے. اور اسی طرح سے جو ہے وہ اس کے بعد پھر ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ تو ایک
باقاعدہ وہاں پہ آپ کی ٹریننگ ہوتی ہے. اس معاملے میں ویسے جو ہے وہ ہمارا یہ پورا خطہ ہی, چاہے اس میں ہندوستان ہے, پاکستان ہے, آزاد جموں کشمیر ہے, یا کوئی بھی ایسا ہے جو ساؤتھ ایسٹ ایشیا جس کو میں کہہ سکتی ہوں, اس سب میں ہی جو ہے وہ یہ اس قسم کی پریکٹسز جو ہیں وہ رواج میں ہیں. تو ہسٹری ٹیکسٹ بکس میں جیسے کہ میں نے پہلے بتایا کہ ہمیں پری-47 کی کسی ملٹی کلچرل اس کی کوئی شائبہ تک بھی جو ہے وہ نہیں پڑھایا جاتا. وہ اسٹارٹ ہی 1947 سے ہوتی ہے, اور 1947 کے بعد پھر وہ سارا ایک کانفلکٹ کے بیک گراؤنڈ میں جو ہے وہ آپ کو بتایا جاتا ہے کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے, کون دشمن ہے کون دوست ہے. اس کے علاوہ ہمارے اسکولز میں جو کو کریکولر ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں جس میں ہم جو ہے وہ اپنے تقریریں کر رہے ہیں, ڈرامے اسٹیج شوز ہو رہے ہیں, یا کسی بھی قسم کی ایسی کو کریکولر ایکٹیویٹی ہے, اس میں ہم ہیروئزم اور ملٹرائزیشن اور سیکریفائس کا جو نریٹو ہے اس کو بہت زیادہ ری انفورس کرتے ہیں کہ ادھر جو ہے وہ اس نام پہ جہاد کیا جائے تو ثواب ہے, تو اس نام پہ جہاد کیا جائے تو جنت میں اتنے درخت لگ جاتے ہیں, اس قسم کی باتیں. اس کے علاوہ جب ہماری مارننگ اسمبلیز ہوتی ہیں, دس از لائک اے ویری ڈسپلننگ پریکٹسز وہاں پہ بھی ہوتی ہیں کہ ہر روز آپ کے دماغ میں اس قسم کی وہ ترانے گونجتے ہیں کہ جس میں آپ کو خود بھی خوف آنے لگتا ہے. مطلب ہمارے یہاں ایسا بھی مجھے یاد ہے بچپن میں کہ اگر آپ کوئی بلکہ میں اپنی آپ کو اسٹوری سناتی ہوں کہ بچپن میں ہم, کیونکہ ظاہر ہے انڈین فلمیں تو ہم سارے لوگ دیکھتے ہیں, بڑے شوق سے دیکھتے ہیں بالی ووڈ کی, تو اس میں جو ہے ہمیشہ جو ہیرو ہوتا ہے وہ اپنے لیے بڑا اپن ٹائپ کے کر کے نا نام وہ استعمال کرتا ہے, ایک اس کا ہیروئزم کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے ایک کھلنڈرا پن, اور وہ بڑا بولڈ ہے اور اس طرح کی چیزیں. تو مجھے ایسے لگتا تھا کہ دنیا میں جو ہے وہ میں, اگر مجھے بچپن میں کسی چیز سے کسی بھی ایک شخص سے خوف تھا تو وہ میرے والد صاحب تھے. ان سے ظاہر ہے کبھی کبھی وہ جب اونچی آواز کرتے تھے تو بڑا خوف آتا تھا. تو جب ہمارے یہاں کراس فائرنگ ہوتی تھی تو وہ میرے ابو بھی ڈر جاتے تھے اس سے. تو میں نے اس چیز کو آئیڈیلائز کرنا شروع کر دیا کہ ہندو پتہ نہیں کیا چیز ہوتی ہے, کافر پتہ نہیں کیا چیز ہوتی ہے جس سے میرے ابو بھی ڈرتے ہیں, تو وہ تو کوئی طاقتور چیز ہوتی ہے, تو میں تو کافر ہوں. تو مطلب آئی اسٹارٹڈ آئیڈینٹیفائنگ ود دس. تو جب ہم لوگ بچپن میں آپس میں کھیلتے تھے, ہمارے تو کھیلوں میں بھی جو ہے وہ ایک کھیل ہوتا تھا مجاہد. تو اس میں ہم بچے ڈیوائڈ کر لیتے تھے, ایک ٹیم جو ہے وہ دشمن کی بن جاتی تھی, ایک دوست کی بن جاتی تھی, اور پھر ہم آپس میں وہ جو ہے لکڑیوں کی رائفلیں بنا کے فائرنگ کیا کرتے تھے ایک دوسرے پہ. تو اس میں نے اپنا نام رکھا ہوتا تھا اپن جپن کاشی کافر. تو وہ جو باقی میرے ساتھ کے لوگ تھے اسٹوڈنٹس بھی, اسکول میں بھی ہم کھیلتے تھے, محلے میں بھی, تو وہ مجھے ایک دم سے کہتے تھے او تم نے اپنے آپ کو کافر کہہ دیا تو کلمہ پڑھو. لیکن میں اپنی آپ کو پرسنل بات بتاؤں کہ میں خود بھی جوش میں اپنے آپ کو کافر کہنے کے بعد فوراً دل میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو یہ وہ ان ٹریننگز کی میں بات کر رہی ہوں کہ جو ہمیں میڈیا کے تھرو یا اس کے تھرو, حالانکہ زبان سے تو فرق نہیں پڑتا کہ آپ اپنے آپ کو کسی نے کافر کہہ دیا تو وہ کافر ہو گیا, کسی نے کلمہ پڑھ لیا تو وہ مسلمان ہو گیا. اٹ ریئلی ڈپینڈز آن یور پریکٹسز اینڈ یور جس قسم کے آپ کے رویے ہیں اور آپ کا جو زندگی گزارنے کا طریقہ ہے. تو اس لیے ہمارا فوکس جو ہے وہ عمل پہ اتنا نہیں ہے, بس اس پہ بہت زیادہ ہے کہ سیکھا ہوا ہم نے کیا ہے اور لفظوں میں ہم نے شو کیسے کرانا ہے. تو خیر بات پتہ نہیں کس طرف چلی گئی. میں یہی کہہ رہی تھی کہ یہ جو اس قسم کی ایک آرگنائزڈ فرگیٹنگ ہے یا ایک آرگنائزڈ میموری ہے, اس سے کس طرح سے جو ہے وہ ہمارا ایک ایموشنل ریلیشن شپ بنتا ہے, اور پھر انہی ایموشنس کی بیسس پہ ہمارا آئیڈیولوجیکل ریلیشن شپ بنتا ہے, اور وہ اتنا ریجڈ ہو جاتا ہے کہ ہم اپنی آئیڈیالوجیز پہ کسی قسم کا کمپرومائز کرنے کو تیار نہیں ہو جاتے, اور پھر اتنے اس میں ریڈیکل ہو جاتے ہیں کہ مارنے پہ آ جاتے ہیں. یہیں سے جو ہے وہ بات کو آگے بڑھاتے ہوئے اب میں بات کروں گی کہ اسی میموری کی جو مینجمنٹ کی پریکٹسز ہیں وہی پھر آپ کی آئیڈینٹی کنسٹرکشن کی پریکٹسز میں کیسے تبدیل ہوتی ہیں. جو چیزیں آپ کو یاد کروائی جاتی ہیں پھر وہی چیزیں آپ کے لیے شناخت کے بنیادی عناصر کے طور پہ جو ہے وہ آپ کے اندر ایسے انٹرنلائز صرف کروائی جاتی ہی نہیں ہے. کیونکہ میں یہ نہیں کہوں گی کہ اٹ از لائک آلویز کہ ہم کسی سرویلنس کے اندر ہیں اور ہمیں ہر وقت کوئی فیڈ بیک دیا جا رہا ہے اور بتایا جا رہا ہے یا ڈنڈے کے زور پہ. اٹس پارٹ آف دا ایوری ڈے لائف. جیسے میں اپنی آپ کو خود بات کر رہی ہوں کہ میں بہت زیادہ جو ہے وہ اس چیز
پہ میرا یقین تھا کہ ہاں میری کوئی بڑی ڈسٹنکٹ آئیڈینٹی ہے اور میں باقی سب سے الگ ہوں اور ہم بڑے سیپریٹ ہیں اور ہم کیونکہ کشمیری ہیں اور ہم آزاد کشمیر وہ ہم نے جنگیں دیکھی ہوئی ہیں اور یہ اور وہ ہے. تو وہ پھر بعد میں مجھے ایسے سمجھ آئی کہ ایون جو ریزسٹنس کا ڈسکورس ہے اٹ آلسو ورکس آن دا سیم پرنسپلس, کیونکہ ریزسٹنس اور ہیجمنی دونوں پریکٹسز جو ہیں وہ پاور کی ہیں. تو جب پاور پلے ہوتا ہے تو پاور ورکس ان اٹس اون ویز, اور اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ پھر پاور جو ہے وہ سرکولر ہے. اٹس ناٹ کہ کوئی اوپر ادارہ بیٹھا ہوا ہے جیسے ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ انہوں نے کرا دیا, پتہ بھی نہیں ہے انہوں کون ہے. وہ کوئی 4-5 لوگ نہیں ہیں جنہوں نے پوری دنیا یا ایک پورا علاقہ کنٹرول کیا ہوا ہے اور وہ وہاں سے کوئی ایسی سوچ کوئی ایسا نظریہ لانچ کر رہے ہیں جو پھر گھر گھر میں پھیل جاتا ہے. اٹس لائک کہ ہم خود ہیں, ہم خود ہی وہ چیزیں ری انفورس بھی کرتے ہیں, پریکٹس بھی کرتے ہیں, انٹرنلائز بھی کرتے ہیں, اور پھر انکانشیسلی ان اے ویری سٹل وے ہم ان کو امپوز بھی کرتے ہیں. تو آئی یوز ٹو بی ون آف دوز ریزسٹنٹ پیپل جو آئی یوز ٹو آئیڈینٹیفائی ود دا پیپل ہو وڈ گو فار کہ یہ ہمیں وارز نہیں چاہیے, ہمیں کانفلکٹ نہیں چاہیے, ہمیں رائٹ ٹو سیلف ڈٹرمنیشن دو, ہمیں ایٹ لیسٹ ایک دفعہ پلیبسائڈ جو ہے وہ کرنے کا موقع تو دو. وی ڈیسائڈ فار آر اون سیلوز اف وی وانٹ انڈیا اور اف وی پاکستان. ایون آئی ہیو بین ایفیلیٹڈ ود دس کائنڈ آف ڈسکورس کہ ہاں ٹھیک ہے, نو انڈیا نو پاکستان. وہ پھر مجھے ایسے سمجھ آئی کہ ایون جو ریزسٹنس کا ڈسکورس ہے دیٹ از آلسو امپوزنگ اے سرٹن فارم آف آئیڈینٹیفیکیشن, اینڈ اٹ از ٹیلنگ یو کہ ہاں ہم ان سے الگ ہیں, ہم ان سے الگ ہیں, ہم ان سے الگ ہیں, اور ہم اپنے کوئی 1.5 انچ کی مسجد ہیں, اور پھر ہم بھی انہی طریقوں سے, چاہے اس میں پھر زور لگانا پڑے, وائلنٹ ہونا پڑے, ہتھیار اٹھانا پڑے, تو ان چیزوں سے بھی نہیں چوکتے. سو دیٹس ہاؤ دا ریزسٹنس اینڈ پاور میکینزم اٹ گوز سائڈ بائی سائڈ. تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہمارے پاس نہ تو ریزسٹنس کا آپشن ہے اور نہ ہی جو ہے وہ سبمیشن کا آپشن ہے, تو پھر ہم کیا کریں. تو اس میں یہ ہے کہ جو آئیڈینٹی ہے وہ بیسیکلی تو فکسیٹڈ ہے ہی نہیں ہے, وہ فلوئڈ میں ہے, وہ سچویشنل ہے. ہم ایک سچویشن میں کچھ اور ہوتے ہیں, ہم دوسری سچویشن میں کچھ اور ہوتے ہیں. ہم جو ہے وہ نظریاتی طور پہ ایک نظریے سے آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں, جیسے کہ شاید اس قسم کے اگر میں کسی جیالے کی مثال دوں جو کہیں پہ بہت آزادی کا جو ہے وہ نعرہ لگا رہا ہے, لیکن دوسری طرف ہو سکتا ہے کہ وہ رات کو بیٹھ کے کیڈٹ کالج میں ایڈمیشن لینے کی اپلیکیشن لکھ رہا ہو. تو دس از ہو وی آر. پھر ہم جو ہے اسی طرح آزاد جموں کشمیر میں تو ایسی بہت ساری مثالیں ہیں کہ جہاں پہ لوگ جو ہیں وہ اس جو گورنمنٹ ہے ہماری کرنٹ, جس کو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک نام نہاد گورنمنٹ ہے, اور جن کو ہم کہتے ہیں کہ یہ پرو انڈیپینڈنس یا ریزسٹنٹ پالیٹکس والے لوگ ہیں, جو مارجنلائزڈ ہیں, جن کو مین اسٹریم میں نہ تو الیکشن کا وہ حصہ بنتے ہیں, نہ ان کی پارٹیاں بنتی ہیں, نہ وہ حکومتوں میں آتے ہیں. تو وہ ایک طرف تو موجودہ حکومت کی ہر پریکٹس کو, ہر پالیسی کو کرتے ہیں ڈسکارڈ, لیکن دوسری طرف وہ اسی حکومت کی کسی بیوروکریٹک پوزیشن میں سی ایس ایس کا امتحان ہو یا پی سی ایس کا امتحان ہو یا کوئی بھی اور ایسی اوپن پوزیشن آتی ہے, تو بھی ہم اس کے پیپرز کی بھی تیاریاں کرتے ہیں, ہم اس میں لگنا بھی چاہتے ہیں, ہم اس کے. تو میرے نزدیک یہ کوئی منافقت نہیں ہے, یہ کوئی ہپوکریسی نہیں ہے کہ ہاں بھائی نعرے تو تم آزادی کے لگا رہے ہو, کام تم جو ہے وہ گورنمنٹ کے لیے کرنا چاہ رہے ہو. تو گورنمنٹ کوئی ہماری دشمن نہیں ہے, بٹ وٹ وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ از کہ وی ڈونٹ نیڈ ٹو جان کی بازی نہیں ہمیں لگانی, نہ تو کسی آزادی کے مت والے کے لیے, نہ جو ہے وہ کسی گورنمنٹ کے جیالے کے لیے. وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ یہ انسان جو ہے اس کو کو ایگزسٹنس میں رہنا ہے, اینڈ اٹ از پارٹ آف اس بینگ پلورل, بینگ ملٹیپل اینڈ بینگ سچویشنل. کسی سچویشن میں ہم آزادی کا نعرہ بھی لگائیں گے, دوسری سچویشن میں ہم جو ہے وہ اسی جن کے خلاف نعرے لگا رہے ہیں ان کی نوکری کرنے کے لیے بھی تیار ہوں گے. تو اچھا آگے اب بات کو مجھے آئیڈیا بھی نہیں ہے کہ میں کتنا زیادہ بولی ہوں. یہیں سے اب ہم بات لے چلتے ہیں آزاد جموں اینڈ کشمیری سیلف کے اوپر. تو جیسے میں نے بات کی کہ میرے نزدیک جو ہے وہ یہ کوئی آئیڈینٹی ایک فکسڈ آئیڈیا نہیں ہے, بلکہ اٹ از بٹوین فریگمنٹ اینڈ بیکمنگ. اٹ از دا پروسیس آف بیکمنگ. سو ایٹ ون پوائنٹ وی کین, مطلب اگر ہم کسی سے پوچھیں کہ بھائی آزاد کشمیری سیلف کیا ہے, تو اس کی کوئی فکسڈ ڈیفینیشن نہیں ہے کہ آزاد کشمیری سیلف وہ ہے جو آزادی چاہتا ہے ہندوستان سے یا پاکستان سے, آزاد کشمیری سیلف وہ ہے جو پاکستان کا حصہ بننا چاہتا ہے, یا آزاد کشمیری سیلف وہ ہے جو ہندوستان کا حصہ بننا چاہتا ہے. تو اس طرح کے جو ہمارے مین اسٹریم مطلب پولیٹیکل ڈسکورسز یا نیریٹیوز, آئیڈینٹی نیریٹیوز اس وقت آزاد جموں کشمیر میں ایگزسٹ کرتے ہیں, وہ ان کو میں نے وہ کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کرتے ہیں اور پھر فکسیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جیسے جو الحاق پاکستان کے نظریے سے اگری کرتے ہیں وہ اپنے آپ کو الحاقیہ کہتے ہیں, جو
الحاق ہندوستان کے نظریے سے اپنے آپ کو ریلیٹ کرتے ہیں. وہ اپنے آپ کو اٹوٹ انگیے کہتے ہیں, کیونکہ ہندوستان کا جو مین اسٹریم سلوگن ہے وہ یہی ہے کہ کشمیر جو ہے وہ بھارت کا اٹوٹ انگ ہے, جیسے پاکستان کا ہے کہ کشمیر جو ہے وہ بھارت کی پاکستان کی شارگ ہے. تو کچھ شارگیے ہیں, کچھ الحاقیے ہیں, کچھ اٹوٹ انگیے ہیں, اور اسی طرح سے جو لوگ انڈیپینڈنٹ کشمیر کی بات کرتے ہیں کہ نو پاکستان نو انڈیا, ان کو جو ہے وہ میں نے اپنے تھیسز میں استعمال کیا ان کے لیے ٹرمز خود مختاری ہے, کیونکہ وہ خود مختار گروپ سے تعلق رکھتے ہیں. تو اب یہ میں نے بہت اپنے ریسرچ کے دوران ہر طرح کے آئیڈیالوجی سے تعلق رکھنے والوں سے انٹرویو بھی کیے, بات چیت بھی کی. تو اس میں جو ایک الحاقیہ ہے وہ ہر وقت الحاقیہ نہیں ہے, اور جو ایک خود مختاریہ ہے وہ ہر وقت خود مختاریہ نہیں ہے. تو یہ جو ہے وہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وی پرفارم, یہ جو آئیڈینٹی ہے یا جو آئیڈینٹی کنسٹرکشن کا ایک کانسیپٹ ہے, اٹ از پرفارمیٹیو ان نیچر. تو وی نیڈ ٹو پرفارم اٹ, بٹ وین دا سچویشن چینج دین آر ایفیلیشنز آلسو چینج. اس کی جو ہے وہ بہت ساری ایوری ڈے لائف میں جو مثالیں آتی ہیں وہ اس صورت میں آتی ہیں کہ ہم جو ہے ہماری جو پبلک ٹرانسپورٹ ہے اس میں ہم بالی ووڈ کا میوزک سنتے ہیں, تو ہم اپنی اس میں سائیکولوجیکل انڈرسٹینڈنگ آف دشمنی میں ہر وقت جو ہے وہ ہندوستان کو دشمن نہیں پرسیو کر رہے ہوتے. ہم تو ان کا میوزک بھی سنتے ہیں, ان کی فلم بھی دیکھتے ہیں, وہ دیکھ کے بڑے ہوتے ہیں. اسی طرح سے جو لوگ خود مختار کشمیر کی بات کرتے ہیں اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ کشمیر پاکستان کا بھی حصہ نہ بنے, وہ بھی ہر وقت خود مختاری نہیں ہوتے. جب انڈیا اور پاکستان کا اسپیشلی کرکٹ میچ ہوتا ہے تو ہم سب جو بھی آزاد جموں کشمیر سے کی جو میجورٹی ہے ان کا تعلق آئیڈیالوجیکلی جس بھی سیکشن سے ہو, وہ پاکستانی ٹیم کو جو ہے وہ سپورٹ بھی کرتے ہیں اور اس کے لیے دعائیں بھی کرتے ہیں. تو وہاں پہ آپ کی جو آئیڈیالوجیکل امپوزڈ آئیڈینٹیز ہیں وہ نلیفائی ہو جاتی ہیں. اسی طرح سے ہم جو ہے وہ ہو سکتا ہے کہ ایک ٹیچر ہے, وہ کلاس میں وہ مطالعہ پاکستان کی ٹیچر ہے یا وہ جنرل نالج کی ٹیچر ہیں, اور وہ ہر روز جا کے اقبال کی شاعری پڑھاتی ہیں, اور وہ اس سینس میں جیسے اقبال کی شاعری ٹیکسٹ بکس میں پڑھائی جاتی ہے, اقبال کو بھی ہم نے بڑا ریڈیوس کیا ہوا ہے. تو ہو سکتا ہے کہ گھر میں جا کے وہ جو ہے وہ صوفی کلام گنگناتی ہیں اور اپنے بچوں کو جو ہے میاں محمد بخش کی شاعری سناتی ہیں, اور بلے شاہ جو ہے وہ ان کے گھر میں پلے ہوتا ہے. تو دیٹس ہاؤ وی فلکچویٹ بٹوین ڈفرینٹ سچویشنز, اینڈ دیر از نو فکسڈ آئیڈیاز کہ یہ صحیح لوگ ہیں یہ غلط لوگ ہیں جو. اور ہاں اسی طرح سے ہمارے یہاں جو ایک ٹرم ہے غدار, وہ اتنی کوئی کنٹیسٹڈ ٹرم ہے آزاد جموں کشمیر کے کانٹیکسٹ میں کہ یو کین نیور سے ہو از غدار. مطلب آپ اگر وہاں بڑی انٹرسٹنگ لوگوں کی آپس میں گفتگو ہوتی ہیں, کیونکہ جو خود مختاریے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ اٹوٹ انگیے بھی غدار ہیں اور الحاقیے بھی غدار ہیں, اور جو الحاقی ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ اٹوٹ انگیے غدار ہیں, اور جو حکومت میں کام کرنے والے لوگ ہیں, کیونکہ ظاہر ہے وہ حکومت میں ہم لوگ پہلے وہ سائن کرتے ہیں کہ دے ہیو دے رول لائلٹیز ود اسٹیٹ آف پاکستان, اور پھر وہ کہتے ہیں کہ اچھا اگر تو کشمیر کا کچھ ایسا فیصلہ ہو جاتا ہے جو کہ کشمیر لڑ سے پاکستان کا ہی حصہ بن جاتا ہے, تو پھر تو جو آزاد جموں کشمیر کی گورنمنٹ ہے وہ تو نلیفائی ہو جائے گی نا, پھر وہاں کا اپنا کوئی پریزیڈنٹ نہیں رہے گا, پرائم منسٹر نہیں رہے گا, تو پھر ان کو ایز اے پولیٹیکل پرسنز مسئلہ ہوگا کہ ہم سے ہمارے بینیفٹس بھی چھن گئے, جی پرکس بھی چھن گئے, میں تو پریزیڈنٹ شپ کی سیٹ انجوائے کر رہا تھا یا وہ پولیٹیکل اسٹیٹس انجوائے کر رہی تھی, تو اس وقت پھر جو ہے دین ہو ول بی غدار. تو اس طرح کا جو ہمارا ایوری ڈے لائف میں کی جو گفتگو ہوتی ہے, اس طرح کی بہت ساری ٹرمز ہیں. ہمارے یہاں جو شہید ہے وہ بڑی ایک کنٹیسٹڈ ٹرم ہے, غدار بڑی کنٹیسٹڈ ٹرم ہے, پھر محب وطن جو ہے وہ بڑی کنٹیسٹڈ ٹرم ہے کہ بھائی پہلے تو یہ, پھر جو آزادی پسند یا حریت پسند جو ہے ہم کہتے ہیں, اس میں پھر آزادی ان اٹ سیلف بڑی کنٹیسٹڈ بن جاتی ہے کہ وٹ ڈو یو مین بائی آزادی, آزادی فرام انڈیا, آزادی فرام پاکستان, آزادی فرام بوتھ آف دیم, آزادی ان وچ کانٹیکسٹ. تو ان ساری جب بھی ہم آئیڈینٹیز کو فکسیٹ کرنے کی کوشش کریں گے, اٹ ول ریزلٹ ان ٹو وائلنس, اٹ ول ریزلٹ ان ٹو وارس. اور جب ہم یہ سمجھ لیں گے کہ یہ ایک کنسٹرکٹیڈ آئیڈیا ہے اور اس کے نام پہ تن من دھن قربان کرنے کی ضرورت نہیں ہے, تو دین آئی تھنک لائف ول بیکم ایزیئر. سو ناؤ آئی ول اوپن دا ہال فار کوشچن اینڈ آنسر سیشن.
السلام علیکم میم. سب سے پہلے بہت بہت شکریہ اس تھاؤٹ فل سیشن کے لیے. بینگ اے نان کشمیری بیسکلی میرا تعلق گلگت بلتستان سے ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم کشمیر کا حصہ نہیں ہیں, لیکن کافی موقعوں پہ ہمیں سننے کو ملتا ہے کہ ہم وی ور اے پارٹ آف کشمیر. اور جو ہمارا ایشو ہے سیلف سسٹینیبلٹی کا یا جو آئیڈینٹیفیکیشن کا ایک ایشو ہمارا بھی چل رہا ہے سائڈ بائی سائڈ کشمیر کے, تو اس ایشو کو عام طور پہ کشمیر کے ساتھ بھی جوڑا جاتا ہے. تو آپ نے ایک بات کی کہ آپ کا جو ریسرچ تھورولی یا ہولسٹیکلی لائی کرتا ہے کشمیر کے ایشو کے اوپر. سو آئی جسٹ وانٹ یو ٹو پٹ سم شیڈ سم لائٹ آن دا ایشو آف گلگت بلتستان آلسو. یا تھینک یو. سوری آئی ڈڈنٹ ہیئر یور نیم. نوید. اچھا, تھینک یو نوید فار یور کویشچن. اس بارے میں جو میرے سپروائزر ہیں ڈاکٹر مارٹن زوکرفیلڈ ان کا نام ہے, تو ان کا ایک بڑا انٹرسٹنگ ٹائٹل ہے ان کے ایک پیپر کا, ریسرچ پیپر کا, جس میں وہ یہ گلگت بلتستان کے بارے میں انہوں نے کہا کہ ناٹ پارٹ آف کشمیر بٹ پارٹ آف کشمیر ڈسپیوٹ. تو یہ جو آپ نے بات کی کہ اس گلگت بلتستان کی جب بھی بات ہوتی ہے, کیونکہ ہم جب وہ بات کہانی اگر 1857 اور پھر 1947 ایک دم سے جمپ لے کے انہیں دو سے 1857 سے پچھلی میموری تو کسی کو بھی نہیں ہے کہ اس سے پہلے کیا تھا. تو اس لحاظ سے وہی جو میں نے بات کی ہے کہ ہماری جو پلورالٹی ہے یا جو ملٹیپلسٹی ہے, تو اس میں جب وہ فارمر پرنسلی اسٹیٹ بنی ہے اور وہی انہوں نے جب تھاٹ لیسلی لکیریں کھینچی ہیں, اس وقت جو ہے ان علاقوں کو فرنٹیئر علاقہ کے نام سے شامل کیا گیا جو تھی پرنسلی اسٹیٹ آف جموں اینڈ کشمیر میں. مگر جو یہ علاقے ہیں گلگت کے, بلتستان کے, نگر کے, مجھے اتنا زیادہ ویسے اس علاقے کے بارے میں نہیں معلوم, اس کی مطلب سیاسی تاریخ کے بارے میں, مگر اتنا مجھے پتہ ہے کہ ان کی اپنی ہزاروں سال صدیوں پرانی تاریخ بھی ہے, زبان بھی الگ ہے, اور اس زمانے میں تو اتنے کنیکشنز بھی نہیں تھے, روڈ کنیکشنز کہہ لو. تو وہ جو ایک یونیفائڈ ڈسکورس آف جو کشمیری نیشنلزم کی موومنٹ جب چلی, کشمیر وہ جو این سی تھی ہماری نیشنل کانفرنس, شیخ عبداللہ جس کے جو ہے وہ لیڈر تھے, تو اس زمانے میں ان کے ساتھ وہ نیشنل کانفرنس بنیادی طور پہ تو بڑی ایک انکلوسیو جماعت بنائی گئی تھی, اور اس آئیڈیا آف ہیونگ ایوری بڈی انکلوڈیڈ ان دیٹ, اور اس میں انہوں نے پھر تب کچھ کوششیں کی کہ روڈ میپس بھی ایسے بنائے جائیں اور وہاں تک بھی پہنچا جائے کہ ان کو بھی انکلوڈ کرے, گلگت کے علاقے والے کو بھی, بلتستان والوں کو, لداخ والوں کو. بٹ اٹ واز ناٹ دیٹ مچ پاسبل. اٹ واز اونلی پاپولر ان دا پروونس کشمیر اینڈ اٹ آلسو ریچڈ ان جموں پروونس. غلام عباس جو ہے وہ جموں کی طرف سے لیڈر تھے, اور اس میں بہرحال وہ ایک جوائنٹ جماعت تھی. پنڈت جو ہے وہ اس میں پریم ناتھ بزاز بھی شامل تھے, اور اسی طرح کے ہندو لیڈرز, مسلمان لیڈرز, اور مختلف مذاہب سے تعلق رکھنے والے لیڈرز. لیکن اس وقت بھی جو ہے وہ گلگت یا بلتستان کے علاقوں کے جو اس وقت شاید گلگت کو تو گلگت ایجنسی کہتے تھے, وہ اس طرح سے اب جو اس کا نام چینج ہوا ہے کہ ایسے بھی نہیں پکارا جاتا تھا. تو وہاں کا لوکل اوپینین کیا تھا وہ اس نہ تو ان اخباروں تک پہنچتا تھا نہ ان لیڈرز تک پہنچتا تھا. وہاں تو ایک انسان کو پہنچنے میں مہینوں لگ جاتے تھے اپنا کوئی وہ لے کے آنے میں, پھر راستے کی مصیبتیں اور وہ سب کچھ. تو اس میں بھی میں تو یہی کہوں گی کہ اٹ از آلسو پارٹ آف دیٹ امبریلا نیشنلزم. اگر ہم اس کو اسٹیٹ آف جموں اینڈ کشمیر نیشنلزم کہیں تو اٹ از آلسو اٹ ورکس آن دا سیم پریکٹسز ایز اینی نیشنلزم, انسپائرڈ بائی ریلیجیس ایفیلیشنز اور بائی ایموشنل پالیٹکس کہہ لو یا ریڈیکل وائلنٹ پالیٹکس. باقی جو ہے وہ آپ کا جو مسئلہ ہے اس کے اوپر میں کچھ زیادہ نہیں کہہ سکتی, کیونکہ وہ اٹس ناٹ پارٹ آف مائی کہہ لو کہ ریسرچ فوکس, مجھے اتنا زیادہ پتہ بھی نہیں ہے. سو میں کوئی غلط بات کروں بہتر ہے نہ ہی کروں. سو تھینک یو. تھینک یو میم. میرا نام ذیشان احمد ہے اور میرا تعلق بھی گلگت بلتستان سے ہے. تو میرا دو چھوٹے سے سوالات ہیں. ایک تو جو کراچی ایگریمنٹ ہے جس کے تحت آزاد کشمیر کے جو لیڈر تھے انہوں نے گلگت بلتستان کا جو انتظامی کنٹرول تھا وہ سارا ریاست پاکستان کے حوالے کر دیا. ایک تو اس حوالے سے کہ مطلب آپ کی کیا رائے ہے, اور دوسرا یہ کہ خود جو آزاد کشمیر کے سپریم کورٹ وہاں کا جو سب سے بڑا کورٹ ہے اس کا ڈیسیژن موجود ہے کہ گلگت بلتستان کو بھی انتظامی طور پہ آزاد کشمیر کے انڈر لایا جائے, لیکن وہاں کے پولیٹیشینز نے آج تک اس پہ کوئی کام نہیں کیا. بلکہ اس کے باوجود جیسے آپ نے خود کہا کہ شروع میں جیسے آپ کے ریسرچر نے بھی وہ جو ایک نام دیا تھا کہ یہ مسئلہ کشمیر کا حصہ ہے, کشمیر کا نہیں, اس کے باوجود جب بھی گلگت بلتستان کو اگر کوئی رائٹس ملنے کی بات ہوتی ہے, صوبہ بنانے کی بات ہوتی ہے یا کچھ, تو کشمیر سے ہمیشہ سے ایک نعرہ اٹھتا ہے کہ کٹ مرے گا کشمیری, گلگت بلتستان صوبہ نہیں بنے گا. لیکن جب وہاں پہ ایک طرف کشمیر پھر
ایک طرف تو یہ نعرہ آتا ہے, ایک طرف کشمیر ایگریمنٹ کا جو کراچی ایگریمنٹ سامنے آتا ہے کہ جہاں پہ آپ نے گلگت بلتستان کا علاقہ بھیج دیا. تو آپ کیا اس حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ اور دوسرا یہی کہ جو آزاد کشمیر کا ابھی کا جو ایک فلیگ ہے, ہمیں بتایا جاتا ہے یہ تو وہی فلیگ تھا جو گلگت بلتستان میں 1947 میں لہرایا گیا تھا, لیکن یہی فلیگ جب 1975 میں آزاد کشمیر کو ایک اسٹیٹ بنا کے دیا گیا تو انہوں نے آن کر لیا. تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ تھینک یو ذیشان. جو آپ نے بات کی ہے کراچی ایگریمنٹ کی, تو ایک تو یہ بات ہے کہ جب موومنٹ چل رہی تھی, سیپریٹسٹ موومنٹس تھی 1947 کی نا, تو اس وقت جو ایک باڈی آف اوپینین ایگزسٹ کر رہا تھا اسٹیٹ آف جموں اینڈ کشمیر میں, وہ بڑا ملٹیپل تھا کہ اٹ واز, اس میں آلریڈی وہاں پہ جو ہے وہ اس کی انٹیگریشن کی موومنٹس شروع تھیں, ہو چکی تھی کانگریس کی طرف سے بھی اور مسلم لیگ کی طرف سے بھی. لیکن کیونکہ ہمارا جو پرنسلی اسٹیٹ تھی, اٹ واز ون آف دا, ناٹ ون آف بٹ ان فیکٹ دا لارجسٹ پرنسلی اسٹیٹ, ٹوٹل میرے خیال سے 565 تھیں. تو اس کا فیصلہ ہری سنگھ نے جو ہے وہ ایک دم سے نہیں لیا, اینڈ ہی وانٹیڈ ٹو اسٹے انڈیپینڈنٹ آئی تھنک. اب بات یہی آتی ہے کہ جو آزاد جموں اینڈ کشمیر میں انڈیپینڈنٹ جموں اینڈ کشمیر کی بات کی جاتی ہے نا, وہ جاتے ہیں ہسٹری میں پیچھے 1857 تک, وہ اس سے پیچھے نہیں جاتے, اور وہ ری یونیفیکیشن آف دا پرنسلی اسٹیٹ آف جموں اینڈ کشمیر کی بات کرتے ہیں. تو جب آپ ری یونیفیکیشن آف پرنسلی اسٹیٹ کی بات کریں گے تو اس میں پھر گلگت اور بلتستان بھی آتا ہے. اب یہ اگر اتنی اسٹرانگ موومنٹ ہوتی ری یونیفیکیشن آف دا, کہ بھائی ہماری جو پرنسلی اسٹیٹ کو اردو میں کیا کہتے ہیں, شاہی ریاستیں, تو کہ اگر وہ اس شاہی ریاست کی بحالی جو ہے وہ چاہتے تھے, تو جس وقت یہ 1972 میں ہوا ہے میرے خیال سے, نہیں کشمیر اگریمنٹ کی بات کر رہی ہوں, جو دوسرا کراچی اگریمنٹ, لیکن جب گلگت بلتستان ہوا ہے ہینڈ اوور, وہ نہیں, ایک تو 2 کراچی معاہدے ہوئے ہیں, ایک 1949 میں ہوا ہے, اچھا ٹھیک ہے, 72 والے کو تو ہم شملہ اگریمنٹ بھی کہتے ہیں, وہ بھی کراچی میں ہوا ہے, بالکل ٹھیک ہے. تو اس وقت کی جو لیڈرشپ تھی, ایک تو وہ ڈیولپڈ ہی نہیں تھی. جو سب سے زیادہ پاپولر لیڈر تھا جس کو شیر کشمیر بھی کہتے ہیں, وہ شیخ عبداللہ تھے, اور ان کی جو ہے وہ ساری ایفیلیشن زیادہ تر وہ پرو کانگریس تھے. وہ نہرو کے شاگرد بھی تھے, وہ نہرو کی آئیڈیالوجی کو, وہ ایک سیکولر آئیڈیالوجی کو جو ہے وہ جس آئیڈیالوجی پہ ہندوستان اس وقت بنا ہے, تو وہ اس کو آئیڈیلائز کرتے تھے, اور وہ وہی چاہتے تھے کہ ریاست جموں کشمیر میں بھی یہی ہو, اور ہم ایک سیکولر اس کو لے کے چلیں, اس کو ریلیجیس اینٹی بنانے کی بجائے. اس وقت جو آزاد جموں کشمیر کی طرف سے لیڈرشپ تھی سردار ابراہیم کی یا سردار عبدالقیوم کی, یہ لوگ ذرا مسلم لیگ کے فالوورز تھے, اور یہ ریلیجیس بیسس پہ ڈیوائڈ چاہتے تھے. اس وقت گلگت بلتستان جو اب جس حالت میں ہے, اکٹھا ہے, اور ایک اس طرح سے اٹ واز آلسو سیپریٹڈ اینڈ فریگمنٹڈ. ان کے اپنے جو ہیں وہ تھے نواب, اور ان نوابوں کی جو ہے وہ آپس میں اتنی چپکلش تھی کہ کوئی ایک نہ, اور پھر وہی جب سیاستیں ہوتی ہیں تو تب اتنا یہ نیٹ پروسیس تو ہوتا نہیں ہے, نہ ہی اتنا فیئر ہوتا ہے کہ جی ہر ایک کو ایکول اپرچونیٹی بھی دی جائے اور ہر کوئی اپنے علاقے کے لیے بولے بھی. تو وہ جو آپس کی لڑائیاں تھیں, اور اس میں وہاں پہ کیونکہ اس زمانے میں کوئی لیڈرشپ ابھر کے نہیں آئی, یا اگر آئی بھی ہے تو یہ اٹ کین آلسو بی اے پارٹ آف دیٹ فیبریکیٹڈ ہسٹری. اگر میں ایسے کہہ رہی ہوں کہ آئی نہیں ہے, ہو سکتا ہے آئی ہو, مجھے بتایا نہیں گیا, اور وہ میں نے انٹرنلائز نہیں کیا ہوا. تو جس طرح سے ہم بات کرتے ہیں بادشاہ خان کی بھی نہیں پتہ ہوتا لوگوں کو, یا اس کو نہیں بس پاپولر 4-5 نام پتہ ہوتے. تو میرا تو اس میں سے یہ ہے کہ جب آپ کو گلگت بلتستان کے جتنے کچھ جو میرا پرسنل لیول پہ انٹریکشن ہوا ہے لوگوں کے ساتھ, دے وانٹ ٹو بیکم دا پروونس آف پاکستان. لوکل لیول پہ جو لوگ ہیں, کیونکہ دے وانٹ دیئر رائٹس. اب وہ اپنی تھیوریٹیکلی تو وہ ہیں, کیونکہ وہ اٹانومی نہیں ہے وہاں پہ, اور اس طرح سے اگر وہ بننا چاہتے ہیں مین اسٹریم الیکشن سسٹم کا پارٹ, مین اسٹریم پولیٹیکل سسٹم کا پارٹ, قومی اسمبلی میں آنا چاہتے ہیں, سیٹوں کی بیسس پہ آنا چاہتے ہیں, اور اس پوائنٹ پہ اگر آزاد جموں کشمیر کے لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں کہ نہیں یہ تو ہمارا حصہ ہے, تو اٹ از دین اگین وٹ آئی ٹولڈ یو کہ یہ وہ آئیڈینٹی کنسٹرکشنز ہیں جہاں پہ پھر آپ کو ایک خاص طرح کا جو ریزسٹنٹ نیریٹیو ہے وہاں پہ, اٹ ٹاکس اباؤٹ دا ری یونیفیکیشن آف دا پرنسلی اسٹیٹ. اور وہ جس چیز سے ہمیں رزسٹ کرنے کی ترغیب دیتے ہیں وہ خود ہی بھول جاتے ہیں کہ پرنسلی اسٹیٹ بذات خود ایک جبری اسٹیٹ تھی, وہ لوگوں کی مرضی سے نہیں بنی ہوئی تھی. اور آج اگر آپ دوبارہ اس کی بحالی کی بات کر رہے ہیں کسی ریزسٹنس کے نام پہ, تو یو مسٹ چیک یور آئیڈیالوجیز اینڈ یور فیکٹس اینڈ فگرس. تو میں ایز اے پرسن یا ایز اے ریسرچر یا ایز این انڈیویجول آپ کو تو یہی کہوں گی کہ آئی ایم ود دا پیپل آف گلگت بلتستان, واٹ ایور دے وانٹ دے شوڈ گیٹ دیٹ. Thank you, ma'am. My name is Hasham Zafar and I am also from Hajira, Poonch.
تو میرا آپ سے کوشچن ہے کہ ہمارے پاس رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن کا کیا حق ہے؟ آئدر اٹ از کنفائنڈ ٹو انڈیا اینڈ پاکستان اور دیر شوڈ بی اے فری انڈیپینڈنٹ کشمیری چانس ایز ویل. اور آپ اس پہ بھی روشنی ڈالیں کہ ہمارے مسئلے کو کیا زیادہ تر الجھایا جا رہا ہے، کشمیریوں کو وہاں تک رسائی نہیں دی جا رہی ہے اور اس کو کلیئرلی حل کرنے کی طرف نہیں لے کے جایا جا رہا ہے. آپ کا اس حوالے سے کیا خیال ہے؟ تھینک یو حشام. جو ہے نا ہمارا آفیشیل یو این ریزولوشنز کے مطابق رائٹ ٹو سیلف ڈٹرمنیشن، اس میں 2 ہی آپشنز ہیں، آئدر انڈیا اور پاکستان. اس میں انڈیپینڈنس کا آپشن نہیں ہے آفیشیل جو ان کی ڈاکیومنٹیشن ہے، مگر اس میں ایک لائن ہے جس کو وہ کہتے ہیں کہ آن دا وشز آف پیپل آف کشمیر. تو وہ وشز کی جو انٹرپریٹیشن ہے اس میں پھر انڈیپینڈنٹ کشمیر کے آئیڈیا کو بھی انکارپوریٹ کیا جاتا ہے. تو اٹ از کائنڈ آف اے لوز اسٹیٹمنٹ. اگر 2 کنٹریز کی بات کی جائے تو کلیئرلی انڈیا اور پاکستان 2 آپشنز دیے جاتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ پھر آئدر ٹو جوائن انڈیا اور پاکستان، اینڈ وہ یہ نہیں ہے کہ آن دا بیسس آف، لیکن وہ اینڈ کے ساتھ ہے اکارڈنگ ٹو دا وشز آف پیپل آف جموں اینڈ کشمیر. تو اس کو پھر جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں انڈیپینڈنس یا خود مختاری کا بھی ایک آپشن دیا جائے، وہ اس کو ایسے ہی انٹرپریٹ کرتے ہیں کہ وشز کے اندر جو ہے وہ اس آپشن کی بھی گنجائش ہے. تو پھر اٹ از لائک اوپن ٹو انٹرپریٹیشن. اور جو لوگ اس آپشن کی حمایت نہیں کرتے وہ بہت کلیئرلی کہتے ہیں کہ اٹ از اے بائی لیٹرل ایشو اینڈ وی اونلی ہیو 2 choices, آئدر انڈیا اور پاکستان. سو دیر از نو آپشن فار انڈیپینڈنس کشمیر. ایک تو یہ ہے اس کی کلیئرٹی جو 1949 کی یو این ریزولوشنز کے مطابق. اس کے بعد دوسرا سوال جو ہے وہ آپ نے کیا کہ کشمیر کے مسئلے کو الجھایا جا رہا ہے یا اس کا کیا ہے. تو یار یہ جو جب ہمارا ہوا تھا نا 1970 کے 71 والی وار کے بعد جتنے بھی وہ شملہ اگریمنٹ ہوئے ہیں اور یہ وہ اسی وقت انہوں نے ڈکلیئر کر دیا تھا کہ اٹ از اے بائی لیٹرل ایشو ناؤ. ایون انٹرنیشنل کمیونٹی کو بھی باہر کر دیا گیا تھا، کیونکہ اس سے پہلے معاملہ انٹرنیشنل کمیونٹی تک تھا کہ یو این ریزولوشن سیکورٹی کاؤنسل جو ہے وہ ڈیسیجن لیں گی، پلیبسائڈ بھی ان کی موجودگی میں ہوگا، ایک نیوٹرل فورس وہاں آئے گی، دونوں ملکوں کو ڈی ملٹرائز کرنا چاہیے. تو وہ اب ہمارے ہاں جو ہے وہ اکثر پاکستان میں جو ہے بھٹو صاحب کو بہت زیادہ آئیڈیلائز کیا جاتا ہے اور پیپلز پارٹی کی آئیڈیالوجی کو بھی ایک سوشلزم کے ساتھ جوڑ کے بڑا لوگوں کے قریب اور ان کے وشز کے قریب سمجھا جاتا ہے. لیکن جموں کشمیر کے حوالے سے جو فیصلے بھٹو صاحب کے دور میں ہوئے یہ اسی دور کی ایک کڑی ہے کہ جس میں یہ ایشو بائی لیٹرل ہو گیا تھا. اور پھر 2019 میں جو مودی نے کیا ہے اس نے وہ بائی لیٹرل نیس کو بھی چیلنج کر کے یونیلیٹرل فیصلہ لے لیا کہ میں تو اپنے والے حصے کو یونیٹری ٹیریٹری بنا رہا ہوں، اب یہ پارٹ آف ہندوستان ہے. اسی لیے اب جو ریسنٹ ہوا ہے وہ اس کو نہیں کہتے کہ یہ جموں کشمیر کا مسئلہ ہے، وہ کہتے ہیں ہندوستان کا مسئلہ ہے، کیونکہ وہ 2019 میں یہ ڈکلیئر کر چکے ہیں اپنی طرف سے یونیلیٹرلی. اس ٹائم پہ بھی پاکستان نے جو ہے وہ عالمی برادری کو انوالو کرنے کی کوشش کی اور یورپین یونین جو وہ پارلیمنٹ ہے اور یونین کیا نام ہے اپنا یہ یو این ہے، وہاں پہ انہوں نے بھیجی اپلیکیشنز اور درخواستیں اور اس کو ڈیسیجن کو ریووک کرنے کی جو ہے وہ مہم چلائی گئی. لیکن وہ اس کو بھی پھر ایکسیپٹ نہیں کرتے کیونکہ آپ خود ہی شملہ اگریمنٹ میں یہ کہہ چکے ہیں کہ اٹ از اے بائی لیٹرل ایشو. تو الجھایا جا رہا ہے اس کے اوپر، پھر اب ہم کیا کہہ سکتے ہیں. لیکن حقائق جو تاریخی طور پہ ہیں وہ یہی ہیں. السلام علیکم میم، میرا نام محمد شاہد بھی کوٹلی آزاد کشمیر سے ہے. تو میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ جیسے کہ یہ ساری چیزیں تو آپ نے بتائی، تو موجودہ دور میں جو ابھی چل رہے ہیں کشمیر میں، تو کشمیری لوگوں کو کیا کرنا چاہیے؟ مطلب کے بھی ایشوز، ایکشن کمیٹی اور وہ سارے معاملات بھی چل رہے ہوتے ہیں ساتھ ساتھ. تو آپ کشمیری لوگوں کو کیا مشورہ دیتی ہیں کہ تحریک آزادی کشمیر یا اس سارے سلسلے میں وہ کس طرف کھڑے ہوں اور فی الحال مطلب ان کو کس طرح کی موومنٹ چلانی چاہیے یا نہیں چلانی چاہیے؟ اس حوالے سے آپ کا کیا خیال ہے؟ خاص کر کے حقوق کے ایشوز کشمیریوں کے رہتے ہیں ہمیشہ. تھینک یو فار یور کوشچن. آئی تھنک کہ کرنٹ اس میں ہم لوگوں کو سب سے پہلے تو یہ کہ پیس کی بات کرنی چاہیے. اور اگر کوئی موومنٹ آزاد جموں کشمیر کے لوگ اس وقت چلا سکتے ہیں تو وہ یہ چلائیں کہ بھائی جو لائن آف کنٹرول ہے اس کے اوپر جو ہے وہ سیز فائر کے معاہدے جو ہے وہ سائن ہونے چاہیے. کہ انڈیا اور پاکستان کا اپنا وار نیریٹو جو بھی چل رہا ہے انہوں نے اگر آپس میں جنگیں کرنی ہیں ان کو بھی نہیں کرنی چاہیے، لیکن کشمیر کو بہانہ بنا کے
اس علاقے میں جنگ نہیں کرنی چاہیے جہاں پہ آپ نے وہ رکھا ہوا ہے ایک اوپن بارڈر, اور وہاں پہ جو کیونکہ بارڈر جب یہ مشرف کے دور میں ہمارے سیز فائر معاہدے ہوئے تھے 10 سال کے لیے, تو بہت ساری آبادیاں وہاں آباد ہو چکی ہیں, لوگوں نے گھر بنائے ہوئے ہیں, وہاں پہ اسکولز ہیں, اسپتال ہیں, اور روزمرہ کی زندگی جو ہے وہ چل رہی ہے. تو اس طرح کے حالات میں ہم جو ہے وہ کسی بھی قسم کی وائلنس اور فائرنگ جو ہے وہ اس کو افورڈ نہیں کر سکتے. حقوق کے جو مسائل ہیں وہ اس چیز سے الگ ہیں, کیونکہ حقوق جو ہے وہ ہمارے اوپر ہماری لوکل گورنمنٹس ہیں دونوں طرف, اور لوکل گورنمنٹس کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہمیں ہمارے پورے حقوق دیے جائیں. اور وہ تو پھر آ جاتا ہے نا گورننس کا ایشو ہے کہ آپ کی جو لوکل گورنمنٹ ہے, لوکل باڈی ہے, وہ اپنی گورننس میں کتنی اچھی ہے کتنی نہیں ہے. پر یہ جو ایک اس وقت گرینڈ لیول پہ ایشو چل رہا ہے انڈیا پاکستان کے بیچ میں, اس کو وی شوڈ ناٹ مکس اٹ ود آر اون لوکل رائٹس موومنٹ. بٹ وٹ آئی کوڈ اسٹے کہ آزاد کشمیریوں کو یا ایون پورے اسٹیٹ آف جموں کشمیر کے جو باسی ہیں, جو اسٹیٹ سبجیکٹس ہیں, ان کو اس بات پہ ضرور اسٹینڈ لینا چاہیے کہ بھائی ہماری زمین یا ہمارے علاقے پہ فائرنگ should be banned, and there should be a ceasefire and there should be like peace pacts, آپس میں جو ہے وہ معاہدے کریں جب تک کہ آپ کسی بھی فیصلے پہ پہنچتے ہیں. بسم اللہ الرحمن, میرا نام جمشید ہے, اور میرا کویسچن یہ ہے کہ اگر ہم آزاد کشمیر کے جو یا پورے جو کشمیر کی جو اسٹرگل کو دیکھیں, ایشو تو ہے کہ دونوں طرف سے مسائل بھی ہیں. ہم بات کرتے ہیں کہ کبھی امریکہ کی سازش ہے, کبھی دوسری ہے, کبھی UN کے مسائل ہیں, بہت سارے ایشو ہیں. بٹ پوائنٹ یہ ہے کہ اگر ہم اسٹرگل کو دیکھیں, یا جس طرح سے انہوں نے بھی بات کی کہ ابھی جو اسٹرگل ایک ہوئی بڑے پیمانے پر ایک موومنٹ چلی, ایکشن کمیٹی یا دوسری, تو وہ جو اسٹرگل ہوتی ہے وہ کوئی کانسٹیٹیوشنل کو یا کوئی پراپر وے میں نہیں ہوتی. اب اس میں بھی ہم نے دیکھا کہ انہوں نے اسمبلی کو ہی ٹارگٹ اس میں کیا گیا کہ جو ہمارے اصل مسئلہ ہے, یہ جو اسٹرکچر ہے ڈیموکریٹک یا دوسرا تیسرا, یہ جو ہمارے جو کینڈیڈیٹس ہیں, یہ ہمارے مسائل جو حل نہیں ہونے دیتے. تو اوور آل یہ مسلم کمیونٹی, ہم پاکستان بھی دیکھیں یا اوور آل مسلم دنیا کا, تو وہ ایک انقلابی سوچ ہے کہ اصل مسئلہ ہمارا اسٹرکچر سے ہے. جب تک ہم اس تخت کو الٹ نہیں دیتے یا ریولیوشن نہیں آ جاتا تو ہمارے مسائل حل نہیں ہو سکتے. ایک دوسرا پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ میرے خیال میں اگر ہم کانسٹیٹیوشنلی اگر اس چیز کو آگے لے کے چلیں, ہم اپنے جو اداروں کو مضبوط کریں یا ڈیموکریٹک ویلیوز کو بڑھائیں, اپنے کینڈیڈیٹس آگے لے کے آئیں, ڈیموکریسی کو اگر ہم کریں, جس طرح پاکستان کی موومنٹ کو اگر آپ دیکھیں تو اس میں کوئی ریولیوشن نہیں ہے, یہ ایک ٹوٹل ڈیموکریٹک اسٹرگل ہے. انہوں نے الیکشن لڑے, ووٹ لے کے, پورے ایک پروسیس کے تحت وہ انہوں نے اپنی پاور دکھائی جب اسمبلی میں, تو انہوں نے اپنے پھر مسائل بھی حل کچھ حد تک کروائے. تو اس طرح کی ریزسٹنس کی, جیسے آپ نے بات کی کہ ریزسٹنس جو ہوتی ہے ڈفرینٹ پیرائے میں مختلف طریقوں سے, اگر ہم آئینی اور قانونی طور پر پیسفلی اس چیز کو لے کے چلیں, اگر فرض کریں مسئلے تو ہیں حل نہیں ہوئی ہوتا, ہمیں رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن نہیں بھی ملتا, تو کم از کم اتنا تو ہو سکتا ہے کہ ہم اپنی جو انفراسٹرکچر بہتر کر سکتے ہیں, ہم لوگوں کے مسائل کچھ حد تک بہتر کر سکتے ہیں, ان کے جو دوسرے ایشوز ہیں وہ تو حل کر سکتے ہیں, ڈیولپمنٹ کا تو کچھ پروسیس آگے بڑھ سکتا ہے. اس پر آپ کیا کہیں؟ بالکل, یہ جو آپ نے بات کی اٹس ویری امپورٹنٹ ان ٹرمز آف کہ جب تک کہ ہم نے یہ نیریٹو استعمال کرتے رہنا نا کہ جموں کشمیر ایک ڈسپیوٹڈ اسٹیٹ ہے, تو ڈسپیوٹڈ ہونے کے نام کے ساتھ ایسی بہت ساری چیزیں جڑی ہوئی ہیں جس میں آپ کی جب ٹورزم اکانومی فلرش کرنے کا وقت آتا ہے تو ڈسپیوٹڈ ہونے کی وجہ سے آپ ایسے سینکشنز لگا دیتے ہیں, ایسی ہرڈلز وہاں پہ کریٹ ہو جاتی ہیں. پھر اسی طرح سے اگر کسی نے بزنس انویسٹمنٹ کرنی ہے تو اس کا تعلق پھر LOC سے ہو جاتا ہے کہ بھائی کوئی بندہ وہاں اپنا پیسہ لگانے کو تیار نہیں ہے, کیونکہ وہاں پہ جو ہے کسی بھی وقت وہ ڈوب سکتا ہے ان ٹرمز آف کہ جنگ نہ بھی شروع ہو تو کراس فائرنگ تو اسٹارٹ ہو بھی سکتی ہے. پھر اسی طرح سے جو ہماری نیچرل ریسورسز کی ایکسپلائٹیشن ہے, اٹ از آلسو, اس میں پھر میں یہ کہوں گی کہ یار پھر یہ نا ایک پولیٹیکل آئیڈیالوجی سے نکل کے پھر سے معاملہ گورننس اور آپ کی پرسنل پرفارمنس اور کرپشن اور ان چیزوں کے ساتھ جا کے ملتا ہے کہ اگر آپ کی گورنمنٹ میں بیٹھے ہوئے لوگ کرپٹ ہیں تو جو بجٹ پاس ہوا بھی ہے, جو ڈیولپمنٹ بجٹ ہے یا جو انفراسٹرکچر سے ریلیٹڈ ایڈمنسٹریٹو گورنمنٹ تو لوکل ہے ہماری, اس میں تو سارے آزاد جموں کشمیر کے لوکلز بیٹھے ہوئے ہیں, وہاں پہ تو کوئی باہر کا بندہ نہیں بیٹھا ہوا. ہمارا جو AC ہے یا DC ہے یا منسٹر ہے یا وہ سارے ہمارے لوکل لوگ ہیں, اور ان کے پاس ایک خاص طرح کا بجٹ ہوتا ہے, ایجوکیشن کا الگ بجٹ ہے, ڈیولپمنٹ کا الگ بجٹ ہے, کنسٹرکشن انفراسٹرکچر کا الگ بجٹ ہے. ہم نے دیکھا ہے یہ 2005 کے زلزلے میں کہ ہمیں تو ریلیف جو آیا ہے, امداد جو آئی ہے باہر سے, اس کی بندر بانٹ کس طرح سے ہوئی ہے, وہاں پہ کس لیول کی کرپشن ہوئی ہے. تو یہ والے جو مسائل ہیں جو
یہ ان کا حل اس قسم کی موومنٹس میں ہو سکتا ہے جو ایکشن کمیٹی والی موومنٹ تھی, کیونکہ وہ لوکل رائٹس کی موومنٹ تھی, وہ پولیٹیکل موومنٹ نہیں ہے کہ ہمیں کسی سے آزادی چاہیے, ہم نے اس کا حصہ بننا ہے, ہم نے اس کا حصہ بننا ہے. وہ یہ موومنٹ تھی کہ ہمارے بیسک رائٹس ہیں یار, وہی روٹی کپڑا مکان کہو, ایجوکیشن ہمارا بیسک رائٹ ہے, سیکیورٹی ہمارا بیسک رائٹ ہے, اور وہ بھی ہمیں نہیں مل رہے. اگر دریا ہمارے علاقے سے نکل رہے ہیں, لکڑی اگر ہمارے پاس ہے, ڈیم اگر ہمارے پاس بنے ہوئے ہیں, بجلی یہاں سے جو ہے وہ 4-5 ہزار میگا واٹ پروڈیوس ہو رہی ہے, اور آزاد جموں کشمیر کی ٹوٹل جو لاگت ہے وہ 300 میگا واٹ ہے, اور وہ بھی ہم اتنی مہنگی خرید رہے ہیں. تو دیز آئی تھنک کہ یہ تو لوگوں کے رائٹس ہوتے ہیں, اور یہ کسی بھی ڈیموکریٹک کنٹری کا یہ پارٹ ہوتے ہیں. پیسفل پروٹیسٹ آپ کریں, لوگ اپنی ڈیمانڈز رکھتے ہیں, اور پھر اگر گورنمنٹ از فیلنگ ان ڈیلیورنگ تو دین پیپل ہیو اے رائٹ ٹو کم آؤٹ آن دا اسٹریٹس اینڈ دین اپنے وہ رائٹس مانگیں. تو اس بارے میں تو میرے خیال سے اس طرح کی موومنٹس کو البتہ پولیٹیکل ہونے سے بچانا چاہیے, جتنی بھی ہم سے کوشش ہو سکتی ہے کہ یہ موومنٹ یہ رنگ نہ لے کہ یہ خود مختاریوں کی موومنٹ ہے, یا یہ الحاقیوں کی ہے, یا یہ ٹوٹنگیوں کی ہے. بھائی یہ لوکل لوگوں کی موومنٹ ہے, ان کے اپنے رائٹ کی موومنٹ ہے. تھینک یو. جی السلام علیکم, میرا نام طلحہ ہے اور میرا تعلق کشمیر سے نہیں ہے. فائنلی کوشچن میرا یہ ہے کہ جو جنریشنل گیپ آ رہا ہے اور اس کا امپیکٹ جو آ رہا ہے سوچ پر لوگوں کی, اس وقت الفا جنریشن چل رہی ہے, الفا سے پیچھے جین زی جائے اور ملینیلز ہیں. جو اب ملینیلز اور جین زیز نے اپنے دادا ابو دادی بھی ان سب سے سنا ہے جو بھی سٹوریز تھی کشمیر کی, لیکن جو یہ جنریشنل گیپ بڑھتا جائے گا, اس کا کیا امپیکٹ آئے گا جو گراؤنڈ لیول پر بچوں کی سوچ ہے اس کے اوپر, اور دوسرا اس کا جو امپیکٹ ہے ایز اے جو ایکچوئل مسئلہ ہے کشمیر کا, جو لوگ سوچتے ہیں اس پر اس چیز کا کیا امپیکٹ آئے گا ود دی پیسج آف جنریشنل گیپ. یس یار, جنریشنز کے ساتھ ایک تو ان کے اپنے سوشو پولیٹیکل حالات ہوتے ہیں, جیسے اب جو پرنٹ میڈیا کی جنریشن تھی ان کی ایفیلیشنز بھی اور تھیں, اور پھر اب جب آج کی اگر آپ الفا یا جین زی کی بات کرتے ہیں جو انٹرنیٹ کے ساتھ پیدا ہوئی ہے یا اس کے بعد پیدا ہوئی ہے, تو ان کے اور بھی بہت سارے سوچنے کے رویے بھی ان کے ہم سے ڈفرینٹ ہیں, ان کا جو ہے وہ پروسیسنگ ٹائم بھی ہم سے ڈفرینٹ ہے, ان کا اٹینشن اسپین بھی ہم سے ڈفرینٹ ہے, ان کے انٹرسٹ بھی ہم سے ڈفرینٹ ہے, بیکاز دے ہیو اے لاٹ آف ادر which they consider better things to do compared to having these verbal wars and یہ اس قسم کی نیریٹیو کی جنگیں. لیکن اس ساری چیزوں میں پھر اگر ہم کلیکٹیو لیول پہ بات کریں تو جو رول سب سے زیادہ پلے کرتے ہیں وہ یہی ادارے ہوتے ہیں. ہم تو اینتھروپولوجی کی زبان میں فیملی کو بھی ایک انسٹیٹیوٹ کہتے ہیں. اس کے بعد جو سوشلائزیشن کے آپ کے ادارے ہوتے ہیں وہ پہلے نمبر پہ تو فیملی آتی ہے, دوسرے نمبر پہ پھر آپ کی ایجوکیشن آتی ہے, کیونکہ جیسے ہی بچے بڑے ہوتے ہیں ہم ان کو اسکولوں میں بھیجتے ہیں. تو وہ اگر ایک کسی سینٹرلائز پوزیشن سے کنٹرول ہوتا رہے گا نیریٹیو فیملی کا بھی, اور میڈیا یا ایجوکیشن کے بعد آتا ہے میڈیا, تو اب میڈیا کی تو ان کی اپنی پرسنل ایکسیس ہے, بیکاز دے آر ناٹ انٹرسٹڈ ان واچنگ دا جو نیشنل ٹی ویز ہیں یا جو اس قسم کے آپ کے چینلز ہیں, ان کے اپنے سورسز ہیں, وہ انٹرنیشنل بھی ہو سکتے ہیں, گلوبل بھی ہو سکتے ہیں. تو اس سارے کسی میں پھر وہی جو میں نے اس والے اپنے میموری والے حصے میں بات کی تھی کہ دس از دا سسٹمیٹک اریژن. اور اگر آپ یو ڈونٹ ہیپن ٹو لیو ود جنہوں نے خود پارٹیشن دیکھی ہوئی ہے, تو پھر وہی ہے کہ وہ سٹوریز آگے کیسے ہو رہی ہیں ٹرانسفر, اور پھر آپ کے اپنے جو ہے وہ لوگوں کی, جیسے زبان کے بارے میں بھی ایسے ہی کہتے ہیں کہ آج کی جو جنریشن ہے وہ اپنی لوکل زبانیں بولنے میں اتنی, نہ ان کو سندھی کے الفاظ آتے ہیں, نہ ان کو پہاڑی کے آتے ہیں, نہ وہ اتنے کیونکہ اب ایک ان کی تو کوئی اور زبان ہے, الفا والوں کی تو مجھے سمجھ بھی نہیں آتی, وہ بہت ہی جو سارے شارٹ کٹس انہوں نے بنائے میں وہ برو شرو تک کی تو مجھے سمجھ آ جاتی ہے, اس کے بعد والی مجھے بھی نہیں سمجھ آتی. سو آئی تھنک دس از اندر تھنگ وچ از لائک موسٹلی کہ جب آپ کی سوشل وہ جنریشن جو ہے وہ ہر جنریشن اپنی سوشل کنڈیشنز لے کر آتی ہے اور پھر ان کا اپنا سے ہوتا ہے, بٹ ہاؤ دے آر اٹس ناٹ اونلی اباؤٹ کشمیر, ہاؤ دے آر گوئنگ ٹو سی ہر طرح کا جو کانفلکٹ چل رہا ہے پوری دنیا میں, جن کی بہت پرانی ہسٹریز ہیں, چاہے وہ فلسطین اسرائیل کا ایشو ہے وہ کون سا نیا ہے, چاہے وہ بوسنیا والا ایشو ہے, چاہے وہ کردز اور ترک والوں کا ایشو ہے. تو میرا اتنا زیادہ الفا والوں کے ساتھ انٹریکشن ابھی تک تو نہیں ہے, لیکن جتنا ایک ہے اس کے مطابق یہی ہے کہ دے سیم ٹو بی interested in better things, they are more progressive than us, they are not interested in لیکن یہ خیر کنٹری ٹو کنٹری ویری بھی کر سکتا ہے.
آپ کے ایکسپریشن سے جج کر کے میں کہہ رہی ہوں، کیونکہ میں مطلب ظاہر ہے جرمنی سے آئی ہوں، تو وہاں پہ کچھ جرمن جو آج کے دور کے ہیں بچے، خاص طور پہ ہمارے اپنے مطلب جو لوگ ہیں وہاں بلوچستان سے ہیں یا پاکستان سے ہیں یا کشمیر سے ہیں، تو ان لوگوں کی اور سوچ ہے. اب یہاں کے ہمارے جین زی والے جو ہیں وہ کیا کریں گے، وہ ابھی تک تو شاید میمز وار ہی کر رہے ہیں. اینڈ آئی تھنک اٹ از سیف کمپیئر ٹو ہیونگ وار آن دا بیٹل گراؤنڈ. My name is Soban Iftikhar Raja اور I am student of journalism. بنیادی سوال میرا یہ ہے کہ شناخت کی آپ کے مطابق کتنی اہمیت ہے؟ چونکہ میں بھی فارچونیٹلی کشمیر سے ہی ہوں، تو وہاں پر پچھلی تقریباً جو 3-4 نسلیں گزری ہیں، انہیں اس طریقے سے میرے خیال سے شناخت کا اندازہ نہیں تھا، یا انہیں پڑھایا نہیں گیا یا بتایا نہیں گیا. اور ویسے بھی جہاں پر اس طرح کا جو متنازع خطہ ہو، وہاں پہ جو آکوپائڈ فورسز ہوتی ہیں وہ چاہتی بھی نہیں ہیں کہ وہاں کے باسی اپنے آپ کے بارے میں جان سکیں یا اپنی شناخت کے بارے میں کچھ معلوم کر سکیں. لیکن حالیہ عرصے میں نے ایک چیز نوٹ کی ہے کہ جو عوامی ایکشن کمیٹی کی تحریک تھی، اس کے بعد پورے اس خطے میں جو پاکستان کا زیر انتظام خطہ ہے، اس پورے میں ایک پوری نیشنلسٹ موومنٹ اٹھی ہے. یعنی کہ جو اب چھوٹے بچے ہیں انہیں بھی پتہ چل گیا ہے کہ ہم کون ہیں، ہماری کیا اہمیت ہے، ہمارا کیا معاملہ ہے، ہمارا یہ کیا تنازع ہے. تو آپ کیا سمجھتی ہیں اس سارے ماحول میں، جب آکوپائڈ فورسز نہیں چاہتی کہ اس متنازع خطے کے لوگ اپنے بارے میں جان سکیں یا کسی نیشنلزم کی طرف بڑھیں، تو ایسی صورتحال میں وے فارورڈ کیا ہے کہ لوگ زیادہ سے زیادہ وہاں کی جو باسی ہیں وہ زیادہ سے زیادہ اپنے بارے میں باشعور ہو سکیں؟ ہاں، اس میں جو آپ نے بات کی ہے وہ یہی ہے کہ آپ نے کہا کہ ان کو شناخت کا پتہ نہیں تھا اور اب ان کو لگ رہا ہے. تو یہی تو ساری میرے خیال سے ٹاک میں بات کرتی رہی ہوں کہ شناخت ایز اے کانسیپٹ اصل میں کیا ہے. از اٹ اے فکسڈ آئیڈیا؟ اب اگر ان کو اگر آپ کا اشارہ اس ریسنٹ موومنٹ کی طرف سے اگر جو ایکشن کمیٹی یا رائٹس موومنٹ چلی ہے، اور اس میں لوگوں کو اب کس بات کی ان کو اویئرنیس ہوئی ہے، اٹ از اگین دین ڈیبیٹیبل نا. کہ اگر ان کو یہ بتایا گیا ہے کہ تم ایک الگ قومیت ہے تمہارا ایک الگ جو ہے وہ نسل سے تعلق ہے، یا تم ایک الگ کوئی چیز ہو، یا ایک سیپریٹسٹ جو ہے وہ آئیڈیا ہے، تو پھر یہ اگین کوشچنیبل ہے کہ وہ کس کی جانب سے بتایا گیا. دین اٹ از اگین کنسٹرکشن یا کنسٹرکٹیڈ آئیڈیا ہے. دوسری طرف یہ ہے کہ جو آپ نے یہ بات کی کہ ہاں جو بھی ہوتی ہیں قابض فورسز ان کو کہو، یا جو لوگ نیریٹیو کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں یا جن کی ہیجمنی ہوتی ہے، وہ نہیں بھی چاہ رہے ہوتے کہ ایسے جو ہے وہ چیلنجنگ کویشچنز کیے جائیں یا لوگوں کو کریٹیکل تھنکنگ کی طرف، کیونکہ ہماری ساری مینجمنٹ اسی طرح سے ہوتی ہے کہ آپ کریٹیکل نہ بنیں بلکہ یس مین بنیں. اور اٹس ناٹ اونلی ہمارے علاقے میں، نیشن اسٹیٹ کی آئیڈیالوجی کھڑی ہی اسی بات پہ ہے، چاہے وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں ہے، جہاں پہ بھی ہمارے پاس نیشنز ہیں اور اسٹیٹس ہیں، آپ کو گڈ سٹیزن بننا پڑتا ہے. تو جو آپ نے بات یہ کی کہ اب جو ہے وہ جس طرح کی سرویلنس پہلے ہوتی تھی، اس کا تعلق جو ہے اس چیز سے نہیں ہے کہ لوگوں کو زیادہ اویئرنیس آ گئی ہے یا فورسز جو ہے وہ ڈھیلی پڑ گئی ہیں. اس کا تعلق آپ کی سوشل چینجز کے ساتھ ہے کہ پہلے جو تھا رابطے کی صورت وہ تھی خطوں کی صورت میں، یا بندے رک کے لے کے جاتے تھے. اب جو ہے وہ سوشل میڈیا میس موومنٹس چلتی ہیں. اب انفارمیشن جو ہے وہ ڈیجیٹلی ٹرانسفر ہوتی ہے. اس کے اوپر آپ اس طرح کا، پہلے ہمارے ہاں جیسے بریجز کی تصویر لینا الاؤ نہیں ہوتا تھا کہ پل جو جہاں پہ بھی ہیں آپ وہاں تصویر نہیں لے سکتے، اور کیونکہ کیمرہ بھی کسی امیر خاندان والوں کے پاس ہی ہوتا تھا. اب تو سب کے پاس ہے، جو ہے وہ فون میں آپ کے پاس کیمرہ ہے، اینڈ دین یو کین ناٹ کنٹرول دیز کائنڈ آف پریکٹسز. اور اس لیول کی پھر ایک کوئی پی ٹی سی ایل ٹیلی فون ہوتے تھے، پھر کوئی ایکسچینج ہوتی تھی، پھر اس ایکسچینج کی الگ سے ریکارڈنگ کہیں نہ کہیں ہو رہی ہوتی تھی، ساری انفارمیشن ایکسیسیبل ہوتی تھی. اب یہ ساری چیزیں جو ہے وہ پنڈورا باکس کہہ لو کہ کھل بھی گیا ہے. اس میں پھر صرف اویئرنیس نہیں ہے، اس میں مس انفارمیشن بھی بہت ساری ہے. اس کے جو ہے وہ دونوں ہیں، پروز بھی ہیں اور کونز بھی ہیں. لیکن باقی آپ نے یہ کہا کہ انسان کو یہ کیسے مزید ہونا چاہیے کہ اس کو اپنا ہو ایم آئی کی بات پتہ لگے. تو ہو ایم آئی از اے ویری واسٹ کویشچن. اس کو فلسافیکل سینس میں اگر بات کریں، اگر آپ نے اس کو ریڈیوس کرنا ہے کسی علاقائی شناخت سے، پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں ہو ایم آئی میں، اگر میں یہاں بیٹھی ہوئی ہوں تو میں کہوں گی کہ میں آزاد جموں کشمیر سے ہوں، لیکن جب میں ہجیرہ پونچھ میں چلی جاؤں گی تو پھر میں تو نہیں کہوں گی کہ میں آزاد جموں کشمیر سے ہوں. وہاں پہ میں کہوں گی کہ ہم تو پونچھی ہیں، وہ میرپور والے کہیں گے ہم میرپوری ہیں، پھر پونچھ کے اندر بھی ہم کہیں گے کہ ہم وہ ادھر تراڑکھل والے نہیں ہیں، ہم ہجیرے والے ہیں. تو اس طرح سے پھر آپ نے اگر زبان کی بنیاد پہ کرنا ہے تو ایسے بھی ہم روزمرہ دیکھتے ہیں کہ ہم پہاڑی ہیں، نہیں ہم باغ کی پہاڑی والے ہیں، ہم ماسیر کی پہاڑی والے ہیں، ہم پٹھواری پہاڑی والے ہیں.
تو اٹ ریئلی ڈپینڈس کہ ہو ایم آئی از اے ویری واسٹ کویشچن. اور اگر جب یہیں سے سارا پرابلم شروع ہوتا ہے, جب آپ ان آئیڈینٹیفیکیشنس کو اسٹیبلائز کرنے کی اور فکسیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تھرو سرٹن پولیٹیکل پروسیسز. ہیلو میم, گفتگو کے دوران ایک بات جو میں سمجھاؤں آپ نے کہا کہ نیشن اسٹیٹ کی جو تھیوری ہے وہ کنسٹرکٹڈ ہے اور ہمیں اس کے لیے فلی نہ ہی ریزسٹنٹ کرنا چاہیے اور نہ ہی فلی سبمیشن ہونا چاہیے اس کے لیے. لیکن اگر ہم ان کنٹراسٹ دیکھ لیں اور یہی نیشن اسٹیٹ یا وطنیت کی جو تھیوری ہے وہ آپ کی ریسورسز بھی کا لے, اسی طرح آپ کی آئیڈینٹی بھی ختم کرے, آپ کی جو تہذیب ہے وہ بھی آپ کو مطلب ختم کرے, آپ کے اوپر دہشت گردی اور جنگ بھی مسلط کرے, تو کیا پھر بھی ایک نوکری کے لیے وہ جو جدوجہد ہے فلی ریزسٹنٹ کیا چھوڑ دینا چاہیے؟ تھینک یو. یس, یہ آپ نے بہت ایک انڈیویجول ظاہر ہے سچویشن کے بارے میں سوال کیا, اور اس کے اوپر میں خود بھی ظاہری سی بات ہے کہ جو میں باتیں کر رہی ہوں ایک کلیکٹیو لیول کی بات کر رہی ہوں. اب جن فیملیز میں لیٹ سے کہ جن کے گھر میں سیکریفائس یا جہاد کے نام پہ موتیں ہوئی بھی ہوتی ہیں, یا جن کی یہاں ٹارگٹ کلنگ ہوئی بھی ہوتی ہے, ان کے نیریٹیوز بالکل اور ہوتے ہیں. ان کے اندر ایک ریونج کا جذبہ بھی ہوتا ہے, وہ گورنمنٹ کی نوکریوں پہ لعنت بھیجنے کو بھی تیار ہوتے ہیں, وہ مرنے اور مارنے کے لیے بھی تیار ہوتے ہیں. اینڈ مجھے ان کی جو ایک جذبات ہیں اس کے ساتھ پوری ہمدردی بھی ہے. لیکن ظاہر ہے یہ پھر سے بات وہیں پہ آ جاتی ہے کہ ہمیں اپنے جذباتی رد عمل اپنی جگہ, کیونکہ اس سارے پروسیس میں نا کچھ بھی غلط اور صحیح نہیں ہوتا, آپ کو اپنی سچویشن کے حساب سے دیکھنا ہوتا ہے. اب اگر ایک انسان ہے اس کے گھر میں اس کا پورا خاندان تباہ ہو گیا ہے کسی بھی کراس فائرنگ میں یا کسی دہشت گرد حملے میں یا کسی بھی ایسی سچویشن کے اندر, اور اس کو میں یہ سمجھانے بیٹھ جاؤں کہ ہاں جی ریزسٹنس بھی کرنی ٹھیک نہیں ہے, وہ بھی ٹھیک نہیں ہے, تو وہ تو ظاہری سی بات ہے کہ اٹ ول بی انیبل فار می ٹو کنونس دیم. لیکن ہم کلیکٹیو لیول کی بات کر رہے ہیں کہ اگر ہم پوری دنیا پہ اس وقت نظر ڈالیں, صرف یہ انڈیا پاکستان اور جموں کشمیر اور اس طرح کی بات نہیں ہے, تو جو لڑائیاں ہوتی ہیں وہ زمین کے ٹکڑوں پہ ہو رہی ہوتی ہیں, اور زمین کے ٹکڑوں کے ساتھ جب آپ اس کو یا تو وہ مذہب کے نام پہ ہو رہی ہیں, یا وہ کسی طبقے کے نام پہ ہو رہی ہیں, یا وہ آپ کی پولیٹیکل آئیڈیالوجیز کے نام پہ ہو رہی ہیں کہ کوئی ڈیموکریٹک ہے اور کوئی جو ہے وہ ریڈیکل ہے, تو کوئی سوشلسٹ ہے, کوئی کمیونسٹ ہے, کوئی ان کو ان سے تھریٹ ہے, ان کو ان سے تھریٹ ہے. بٹ دس از آلسو ہیو بن پارٹ آف ہاؤ وی ہیو بین ڈیولپڈ لائک دیٹ. اب ہم اس کی بات کریں کہ اب ہم ایسے دور میں آگے, ہم نے گلوبلائزیشن بھی ایکسپیرینس کر لی ہے, ہم نے بہت ساری جنگیں بھی دیکھ لی ہیں جن کو حالانکہ کوئی جنگ عظیم نہیں ہوتی ہے مگر پھر بھی ہم ان کو جنگ عظیم ہی کہتے ہیں, جو اول اور دوم ہیں. اس میں ہم نے اتنی تباہی دیکھی. اپنے باقی جو کمیونل چھوٹی جنگیں ملکوں کے آپس میں چل رہی ہوتی ہیں وہ بھی ہم نے سب دیکھ لی. تو ہمیں حل تو اسی بات میں ہے کہ اگر ہم انسان ہیں اور پیس کی طرف ہی ہم اسٹرائیو کر رہے ہوتے ہیں اپنی انڈیویجول لائف میں بھی, بٹ وی آر سیکنگ فار, اگر ہمیں گرمی لگ رہی ہے ہم اے سی آن کریں, اے سی ہم اسی لیے آن کریں بیکاز وی آر اسٹرائیونگ فار کمفرٹ, وی آر اسٹرائیونگ فار پیس آف مائنڈ. تو اگر ایک کہیں پہ دہشت گردی کا حملہ ہوا ہے اور آپ کہتے ہیں کہ نہیں اس کا بھی ہمیں پھر بھی ریونج لینا لازم ہے, تو ویئر ول اٹ لیڈ ٹو؟ دین اٹس اے چین ریئیکشن. دین یو نو جو آپ کی ریونج میں کی زد میں آئے گا اس کے اندر ایک اور ریونج کا جذبہ پیدا ہوگا. تو میرے خیال سے ہیومینیٹیرین گراؤنڈ پہ, لیکن پھر بھی میں نہیں کچھ کہہ سکتی کہ جن کے ساتھ انڈیویجولی ایسا ہوا وہ ان کو میری یہ سب باتیں تقریریں بھی لگ سکتی ہیں. میرا نام بدنان ہے اور میرا تعلق بھی ہجیرہ آزاد کشمیر سے ہے. تو میرا کوشچن صرف سیلف آئیڈینٹی کے بارے میں ہے کہ جیسے پاکستانی گورنمنٹ ہمیں آئی ڈی کارڈ بنا کے دیتی ہے, لیکن میں اگر کہوں میں صرف پاکستانی ہوں تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں تو آپ تو کشمیری ہیں. اب یہ میں کہوں کہ میں صرف کشمیری ہوں تو پھر بھی نہیں ہمیں ایکسیپٹ کیا جاتا اس طرح. اور کشمیری خود اس بارے میں کنفیوز ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نیشنلسٹ ہیں, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم پاکستانی ہیں, پرو پاکستانی, اور کچھ میری طرح کے لوگ بس کہتے ہیں کہ سائڈ بھی ہو کے بیٹھ جاتے ہیں کیا ہیں. تو ہمارا صرف آئیڈینٹی کا ہی اتنا بڑا کانفلکٹ ہے, اور دنیا ہمیں یہ سمجھتی ہے کہ آپ ایک ڈسپیوٹ ٹیریٹری ہیں, اور جو ہے ہماری گورنمنٹ جو ہے وہ ہمیں ایک اسٹیٹ بنا کے دے دی گئی ہے, ایک سو کالڈ اسٹیٹ ہے, اور ہمارے فیصلے تو سارے اسلام آباد سے ہوتے ہیں. تو جو ہماری جو وہاں پر ایک اسٹیٹ کے جو کنسیپٹ ہوتا ہے پوری دنیا میں جو یہ سمجھا جاتا ہے کہ ایک اسٹیٹ ہوتی ہے اس میں
اس کی کچھ خود مختاری ہوتی ہے, ایک لیول کی خود مختاری ہوتی ہے. ہماری تو ایک صوبے سے بھی لیول سے بھی نیچے کی ایک خود مختاری ہے. نہ ہمیں قانون سازی ہے, نہ ہماری کوئی کرنسی ہے. تو ہمارے وزیر اعظم اور ایک صدر اور پرائم منسٹر یہ تو صرف ایک سرکاری جاب کر رہی ہیں. تو اس میں آپ کی جو اکیڈمک ریسرچ ہے اس بارے میں کیا ہے؟ تھینک یو. ویسے تو مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے, یہاں تو سارے میرے گرائی کافی سارے بیٹھے ہوئے ہیں. تو یار اس میں جو میرے تھیسس کا ٹائٹل ہی ہے کہ نیگوشیٹنگ اٹانومی ان آزاد جموں اینڈ کشمیر. تو میں نے اسی یہ جو ہمارا کہہ لو کہ اپیرنٹ پیراڈاکس ہے اس کو بہت ڈیٹیل میں ڈسکس کیا اس کے اندر, جو کہ آزاد جموں کشمیر بننے کے بعد جب پھر اس میں اپنا ایک ہیڈ کوارٹر بنایا گیا, پھر اپنی حکومت اس میں بٹھائی گئی, مگر اس حکومت کے اوپر جو ہے وہ 5 ہمارے لینڈ آفیسرز ہوتے ہیں. تو اس میں پھر میں نے ہسٹوریکلی اس کو اس اینگل سے انالائز کیا ہے کہ جو پرنسلی اسٹیٹ کی لیگیسی تھی نا, جو برٹشرز کی وہاں پہ پالیسیز تھیں پولیٹیکل لیول پہ, کیونکہ یہ جو آئیڈیا آف ریزیڈنٹ تھا وہاں پہ بھی کہنے کو تو مہاراجاؤں کی حکومت تھی, ہری سنگھ کی, گلاب سنگھ کی, مگر ان کے اوپر برٹش ریزیڈنٹ ہوتا تھا جس کے پاس ویٹو پاور ہوتی تھی. مہاراجا چاہے ایک طرف فیصلہ لے رہا ہے لیکن اگر اس کو وہ ریزیڈنٹ آ کے نلیفائی کر دے تو وہ کر سکتا تھا. تو یہ جو ہے پوسٹ کلونیل لیگیسی اس کو آپ کہہ سکتے ہیں, کیونکہ ہم ایک پوسٹ کلونیل نیشن تو ہے ہی ہیں, کلونیل کالونی ہم رہ چکے ہیں. اور اس جو آزاد جموں اینڈ کشمیر ہے اس وقت وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ پوسٹ کلونیلزم ہے وہاں پہ. اور یہ جو آپ نے کیونکہ تھیوریٹیکل اور اکیڈیمکلی پوچھا ہے تو وہاں اس طرح کی جو پالیسیز ہیں گورنمنٹ اور پالیسی ڈیولپمنٹ کے لیول پہ, وہ ساری کنٹینیویشن آف جو پرنسلی اسٹیٹ میں کلونیل سیٹ اپ تھا وہی. کہنے کو آپ کا اپنا مہاراجا بھی ہے, آپ کے پاس اٹانومی بھی ہے, آپ کے اپنے الیکشنز بھی ہیں, آپ کا سپریم وہاں پہ وہ بنی تھی جیسے ہماری ہے نا اب یہ کشمیر کونسل, تو وہاں پہ جو پہلی دفعہ پرجا سبھا بنی تھی کشمیر کی اس اسمبلی کے نام پہ, جس کو وہ پیپلز اسمبلی سمجھتے تھے, اور وہاں پہ پھر ووٹ ہوگا یہ ہوگا, لیکن وہاں پہ بھی وہ ڈیسیجنز were imposed and taken and accepted by Britishers. تو آزاد جموں اینڈ کشمیر اس سینس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ اٹس اے colony and there are still post colonial practices going on there. شاید نام ہے اور بنیادی طور پہ راولہ کوٹ سے ہوں, اسلام آباد میں ہی رہتا ہوں کافی ٹائم سے. اور 2-3 سوال تھے, چونکہ آپ نے میموری کی بات کی اور آپ نے کہا کہ پری 47 کچھ لوگوں سے جن کی گفتگو ہوئی تو ان کی وہ لوگ ہمارے ساتھ رہتے تھے بالکل. اور کیا آپ کو نہیں لگتا کہ یہ جو اس وقت تصادم ہوا اس خطے میں جو اب پاکستانی زیر انتظام جموں کشمیر ہے, وہ تصادم کوئی نظریاتی یا مذہبی بنیادوں پر نہیں تھا بلکہ معاشی بنیادوں پر تھا, چونکہ جو ہماری اس خطے میں مائنورٹیز تھی جیسے سکھ تھے یا ہندو تھے تو وہ بزنسز بھی کرتے تھے, ان کے پاس ایگریکلچر لینڈز بھی تھی, وہ ساری چیزیں مسلمز کو پرووائڈ کرتے تھے. اور جب یہ وہ جانے لگے تو ہمارے لوگوں کے جو مطلب ہفتہ پہلے ان کے بہت اچھے تعلقات تھے, صرف اس بنیاد پہ ان کو مارا کہ ان کی زمینیں چھینی جائیں, اور اس طرح کے واقعات ہمیں بہت تواتر سے دیکھنے کو ملتے ہیں. تو کیا آپ کو نہیں لگتا کہ یہ ایک معاشی مسئلہ تھا؟ پھر دوسرا سوال یہ کہ آئیڈینٹی کے حوالے سے ہماری بہت ساری باتیں ہوتی رہی, گلگت کے ہمارے کچھ دوستوں نے بھی سوالات کیے معاہدہ کراچی کے حوالے سے. تو کیا جو ریاست جموں کشمیر کی تقسیم تھی وہ شملہ ایگریمنٹ سے پہلے بھی ایک اس کی پختگی کی ایک بڑی وجہ یہ جو انڈس واٹر ٹریٹی آج کل بہت زیادہ ڈیبیٹ ہو رہا ہے جس پہ, تو یہ نہیں تھی کہ ہمارے جو آبی وسائل تھے ریاست جموں کشمیر کے ان کو ڈیوائیڈ کیا گیا؟ مطلب اب گلگت کے دوستوں نے کچھ بات کی تو میں اس تناظر میں بھی بات کروں گا کہ ان کے 2 ڈیمز اس وقت بڑے بن رہے, ایک دیامیر بادشاہ ڈیم اور ایک داسو ڈیم, اور پھر اسی طرح ہمارا منگلا ڈیم بنا. اس کے علاوہ ہمارے جو اور کوہالہ پروجیکٹ ہے, آزاد پتن پروجیکٹ ہے, کھولاڑ پروجیکٹ ہے. تو یہ سارے ڈیمز جو بن رہے ہیں سوائے نیلم جیلم ڈیم کے, ان تمام ڈیمز کا جو پاور ہاؤسز بن رہے ہیں وہ پاکستان کی ٹیریٹری میں بن رہے ہیں, جبکہ یہ ڈیم ساری یہ ہمارے گلگت بلتستان اور AJK کی جو ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے تو ان کو
وہاں پہ واٹر ریزروائر بنایا جا رہا ہے, وہ جو لینڈ ہے وہ ڈیمیج ہو رہی ہے. میرپور میں ریسنٹلی بہت سارے زلزلے آئے, وہ ڈیم کی وجہ سے وہ بالکل دڑم سے زمین بیٹھی, شیک نہیں ہوئی بلکہ نیچے بیٹھی. تو اس طرح کی بہت ساری چیزیں جو ہمارے وسائل تھے, تو ہماری جو ڈویژن ہے تو وہ اس بنیاد پر نہیں ہے. پھر یہاں پر ہمارے دوستوں نے معاہدہ کراچی کی بات کی, تو ہمارے دوست اس بات کو کیوں نہیں سمجھتے کہ اس وقت پاور نہ سردار ابراہیم کے پاس تھی, نہ چودھری غلام عباس کے پاس تھی, بلکہ اس وقت جو وزیر بے محکمہ تھے پاکستان کے گورمانی صاحب, مشتاق گورمانی, تو ان کے پاس تھی. اور انہوں نے کس طرح سے یہ ایگریمنٹ کروایا, اور اس میں اے جے کے کو, صرف گلگت بلتستان کو نہیں بلکہ اے جے کے کو بھی کس طرح سے بے اختیار بنا دیا, اور اے جے کے کچھ انتظامی اختیارات کو چھوڑ کر باقی تمام کے تمام اختیارات گورنمنٹ آف پاکستان کو دے دیے. اور جس معاہدے کی یہ بات کر رہے ہیں, تو اس معاہدے کا ذکر صرف پاکستان اور اے جے کے کی گورنمنٹ کے علاوہ کون سی یو این کی ریزولوشن ہے جس میں اس معاہدے کا ذکر موجود ہے, اور جس کو یہ اے جے کے لوگوں کو اس کو بلیم کر رہے ہیں کہ بھائی آپ لوگوں نے معاہدہ کیا. تو کم از کم اس کانسپریسی جو پھیلائی گئی ہے تو اس کو سمجھیں. معاہدہ کراچی اس وقت آپ نے درست کہا تھا کہ 2 ہوئے, 1 اپریل میں ہوا تھا اور 1 جولائی میں ہوا تھا. جولائی میں جو ہوا تھا وہ یو این نے کیا تھا, اور وہ بھی کراچی میں ہوا تھا, جس کو جنگ بندی لائن ڈیفائن کی گئی تھی 5 جنوری 1949 والی ریزولوشن کے مطابق. تو یہ ہمارے دوست اسٹڈی کیوں نہیں کرتے؟ آج یہ بات کر رہے ہیں کہ اسٹیٹ سبجیکٹ ہونا چاہیے گلگت بلتستان میں لینڈ ریفارمز کے خلاف یہ اٹھ کھڑے ہوئے ہیں ساری چیزیں. تو یہ اس چیز کو کیوں نہیں سمجھنے کی کوشش کر رہے کہ ایک جو آپ نے بھی پوسٹ کالونیل کی بات کی, تو میں واضح طور پہ کہوں گا جو ایک جو سامراجانہ رویہ ہے تو اس کو سمجھنے کی کوشش کیوں نہیں کر رہے. تو تھینک یو. چلے دوسرے حصے میں تو آپ نے خود ہی دوستوں کو انڈیکیشنز دے دی ہیں کہ ان کو کن لائنز پہ سوچنا چاہیے. جو پہلا آپ کا سوال تھا اس کا میں آنسر کروں گی. معاشی جو آپ نے ریزن کی طرف اشارہ کیا, تو بالکل ایسے ہی تھا. صرف معاشی بھی نہیں بلکہ کیونکہ یہ سارے فیکٹرز مل کے چیزوں کو انٹائس بھی کرتے ہیں نا. ہمارے اس وقت جو حکومت تھی مہاراجہ ہری سنگھ کی, تو ہی واز اے ویری بروٹل رولر. وہ کوئی اتنا وہ ظالم بادشاہ تھا. اس کا یہ نہیں تھا کہ وہ بڑا کوئی عوام دوست اور امن پسند اور اس طرح کا تھا. اس کی مطلب تاریخ کی کتابیں بھری پڑی ہیں, اس میں ہمارے لوکل نیریٹیوز بھی ہیں. زیادہ تر میں تو ایک تو اورل ہسٹری کے اوپر میں زیادہ جو ہے وہ فوکس ہمیشہ اپنا رکھتی ہوں کمپیئر ٹو جو بھی باہر کے لوگوں نے آگے لکھی ہوتی ہیں. اور دوسرا جو ہماری یوسف سراف صاحب کی کتاب ہے, اس میں وہ ہی ہیز وٹنسڈ آل دوز اینڈ ہز فیملی ایز ویل. تو اس دور کے جو بھی حالات ہیں, اور پھر خاص طور پہ جو آپ نے کیونکہ سردار ابراہیم اور ان کا ذکر کیا پونچھ کے لوگوں کا, راولہ کوٹ کے لوگوں کا, اس میں ان کی اپنی گریونسز اس وجہ سے بھی تھیں کہ پونچھ جاگیر جو ہے وہ پہلے سے جاگیر کے طور پہ ایگزسٹ کرتی تھی, اور پھر وہ جو ہے ضم کی گئی جموں پروونس کے اندر. اور جب سے یہ پھر اس بات پہ بھی زیادہ گریونسز تھیں کہ آپ نے ایک وہ مہاراجہ کوئی ہمیشہ سے تو راجے نہیں تھے, وہ تو اپنی برٹش گورنمنٹ میں ایز اے سپاہی کام کرتا تھا. سپاہی تھا بھائی وہ ایک اس کا, اور اس نے خود غداری کر کے اپنے سکھ رولرز کے ساتھ برٹشرز کو اس ٹائم پہ سپورٹ کیا تھا, اور بدلے میں انہوں نے اس کو نوازا, اور نواز کے انہوں نے اس کے سر پہ مہاراجہ کی ٹوپی رکھ لی, اور وہ پھر سارے پاگل ہو گئے اس ٹوپی رکھنے کے بعد. اور انہوں نے یہ سوچا کہ اب ہم اپنی مرضی کی کوئی بھی ایسی تو وہ جس قسم کا ٹیکس لگایا کرتے تھے زیادہ تر انہوں نے بھی, پھر ایسا بھی نہیں ہے, یہ بھی ہم رومانٹیسائز کرتے ہیں کہ پری پارٹیشن جیسے کمپلیٹ کو ایگزسٹنس تھی اور ہارمنی تھی, اور ہر وقت جو ہے وہ ہندو مسلمان سکھ کی ڈویژن بھول کے, وہ ہماری بہت پرانی گریونسز بھی ہیں. جب ہندوستان ہمیشہ سے تو ظاہر ہے مسلمان حکومتیں وہاں نہیں رہی ہیں, وہ بھی باہر سے ہی آئی ہیں, چاہے ایران سے آئی ہیں یا عرب سے آئی ہیں. تو پھر انہوں نے 1000 سال اس پہ حکومت کی, اور وہاں پہ نئے مذاہب انٹروڈیوس کروائے, اور وہ گریونسز بھی ہیں. اور اس وقت بھی آپ کو خال خال ایسے واقعات ملتے تھے, اور خاص طور پہ ہری سنگھ, گلاب سنگھ اور رنجیت سنگھ کے دور میں ایسی باتیں. رنجیت سنگھ کا دور پھر بھی کمپیریٹیولی بیٹر تھا. ہری سنگھ کے دور میں سب سے زیادہ جو ہے وہ ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں انی مچی ہوئی تھی. تو اس وقت تھیں لوگوں کو بالکل, کیونکہ اس نے بہت زیادہ, ایک تو وہ نیپوٹزم بھی کرتا تھا, تو زیادہ تر جو آپ نے بات کی کہ ٹریڈ
تاجر جو ہیں یا بزنس مین جو ہیں یا ایون حکومتی جو پوزیشنز تھیں, جو سیول سروسز تھیں, وہ ساری مینلی آکوپائڈ بائی ہندوز تھیں, اور اس میں اور وہاں پہ اپنی رائٹس کی موومنٹ چل رہی تھی, جس قسم کی موومنٹ کی ابھی عوامی ایکشن کمیٹی نے چلائی ہوئی ہے, اور وہ مہاراجہ کے مظالم کے خلاف تھی. اٹ واز ناٹ آن دا بیسس آف ریلیجن, بٹ اٹ واز آن دا بیسس آف کہ آپ جو ہے وہ ہمیں ایز اے اسٹیٹ سبجیکٹ رائٹس نہیں مل رہے. جو ٹیکسیشنز اتنی زیادہ تھیں, آپ کو چولہے پہ آپ کا ٹیکس لگ رہا ہے, بکری رکھنے پہ ٹیکس لگ رہا ہے, ایون دوسری بیوی پہ ٹیکس لگتا تھا بھائی اس زمانے میں. تو اور بیگار سسٹم جو ہے وہ انہوں نے انٹروڈیوس کروایا ہوا تھا. وہ گریونسز بھی تھیں. آئی ہیو ایبسلیوٹلی نو ڈس اگریمنٹ ود یو آن دیٹ کہ معاشی ریزنز اور یہ والی ڈس اگریمنٹس کے یہ ایلیمنٹس بھی وہاں ایگزسٹ کرتے تھے آلریڈی. اور پھر البتہ وہ جو پھر پارٹیشن کے دوران کی ہلاکتیں ہیں اور اس نیریٹو کو جتنے زور و شور سے امپوز کیا گیا, اس کے اندر بھی جو میں نے اس سے پہلے باتیں کی اس میں بھی ایک پوری حقیقت شامل ہے. تو تھینک یو.